अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट भीगी पलकों पर का, जो लिखा है इकरा सग़ीर अहमद साहिबा ने। और अगर आप लास्ट पार्ट पर आ गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चाय बना रही हो या पाए? मुझे देर हो रही है, मीटिंग है मेरी। वो कफ लिंक लगाता हुआ उससे आकर किचन में बोला था। अरे, आपने चाय का मना कर दिया था, मैं दादी के लिए दलिया तैयार करने लग गई। अच्छा, अभी 2 मिनट में बना देती हूँ। वो उसको सर पर खड़े देखकर हस्बे आदत घबरा कर कह उठी। रहने दो, देर हो रही है, आकर पीऊंगा। तुम जरा ये कॉलर का बटन बंद कर दो, मुझसे बंद नहीं हो रहा है। वो करीब आकर बोला, उसकी निगाहों की तपिश मलबूस से उठती दिल आवेज महक परी के दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी थी। हाथ बेजान से हो गए थे। तुम फिर मुझ पर यानी मेरी नीयत पर शक कर रही हो? वो संजीदगी से गोया हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दूर होकर फिर करीब हुई थी और उसके कॉलर की तरफ बढ़ते हाथों में फिर लर्जिश सी पैदा हो गई थी। काँप क्यों रही हो? डर रही हो मुझसे? उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को थाम लिया था। कुछ शराफत के मूड में था या उसकी सफेद पड़ती रंग पर तरस आ गया था, जो बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़कर खुद से ही कॉलर का बटन लगा लिया था। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। देखो, मुझे ऐसी बुज़दिल और एतमाद से महरूम लड़कियां कभी भी पसंद नहीं रही हैं। अगर मेरी गुड बुक में अपना नाम देखना चाहती हो, तो बहादुर बनो, एतमादो हौसला पैदा करो अपने अंदर। लेमन और व्हाइट जॉर्जेट के सूट में वो दिल में उतरती जा रही थी। शायद वो नहाकर बाल सुलझाकर यहाँ आ गई थी। स्याह घने बाल कुछ शानों पर बिखरे हुए थे और कुछ पुश्त पर पड़े थे और उसके हुस्न को मजीद निखार रहे थे। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा था और पुश्त पर फैले बालों को हाथ में लेकर लबों तक ले गया था। सिर्फ एक लम्हे में ये हुआ था और दूसरे लम्हे वो तेजी से वहां से निकल गया था। वो शॉक्ड रह गई थी। सबात ने बेनियाजी से नीम दराज फैयाज को देखा, जो उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज किए बड़े इन्हमाक से टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे थे। वो उनके करीब बैठकर इस्तफसार करने लगी। क्या गलती हुई है मुझसे फैयाज? आप कितने दिनों से मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी में भी आप चुप रहते हैं। बात करता तो हूँ, और किस तरह बात करूँ, बताओ मुझे। उन्होंने उनकी तरफ देखे बगैर ही लठमार अंदाज में जवाब दिया। परसों भी आप मुझे घर में ही छोड़ गए, परी की मंगनी के मौके पर। तुमसे कहा तो था, अब तुम नहीं मानी तो तुम्हारे पाँव पकड़ कर कहता। अगर मेरी जगह मसना होती, फिर भी आपका यही रवैया होता। क्या? उन्होंने शदीद गुस्से में हाथ में पकड़ा रिमोट फेंका था। मसना मसना मसना, गई कब है यहाँ से? तुमने उसे जाने ही कहाँ दिया है, ना इस घर से, ना मेरे दिल से और ना मेरी यादों से। 24 घंटों में 400 बार तुम ये नाम लेती हो, ना खुद भूलती हो और ना मुझे भूलने देती हो। आखिर तुम कैसी औरत हो? सबात हक तक खड़ी उनके इश्तियाल अंगेजी देख रही थी। मुझसे शिकवा करती हो साथ ना ले जाने का, लेकिन अपने रवैये पर कभी गौर किया है? ना तुम कभी परी को माँ का प्यार दे सकी और ना कभी बीवी बनकर मेरे दिल से मसना का नाम मिटाने की सही की। क्या वो नाम आप मुझे मिटाने देते फैयाज? जब वो मुझे छोड़ कर गई थी तब मैं शिकस्ता और कमजोर हो गया था। तुम चाहती तो आसानी से मुझे अपना बना सकती थी। परी को माँ का प्यार देकर मुझे बेमोल खरीद सकती थी, मगर तुम मेरी मुखालिफ सिमत चलती रही। परी को दुश्मन समझने लगी और इसी वजह से अम्मा से भी दूर हो गई कि वो परी से प्यार करती थी। मेरे दिल में झांकने की तुमने कभी जहमत ही नहीं की और तलाक होने के बाद भी उसको मुझसे जोड़े रखा। खुद कभी उसकी जगह लेने की जुस्तजू नहीं की। एक औरत का दुख दूसरी औरत भुलाती है, एक औरत की जगह दूसरी औरत ही पुर करती है। सारा इल्ज़ाम आप मुझे ही क्यों दे रहे हैं फैयाज़? आपने कभी कोशिश की मुझे मसीहा बनाने की? मेरी हर हरकत आपके लिए नापसंदीदा थी। मेरा बनना-संवरना, बोलना, चलना-फिरना, कुछ भी तो आपको पसंद ना था। बाहर अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे। क्या फ़ुज़ूल बहस लेकर बैठ गई हो इस वक़्त तुम? वो उकताए हुए लहजे में कहते हुए लेट गए थे। फैयाज़ वो उनके कदमों के पास बैठकर पस्त लहजे में बोलीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी कोताहियों पर। मुझे नहीं मालूम था आपको पाने के चक्कर में उड़ा आपको खो रही हूँ। ओके चलो आकर सो जाओ, रात गहरी हो रही है। उन्होंने नरम लहजे में करवट बदल कर कहा था। मेरी इतनी बड़ी ज़्यादतियों को आपने इतनी जल्दी माफ़ कर दिया? सबाहत, माफ़ करना सीखो। जब किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा सुकून उतरता है कि हम तमाम तकालीफ और दुखों को भूलकर एक खूबसूरत जहाँ की सैर करते हैं। तो तौबा, अब ऐसा भी क्या एतराज़ करना, तुम घबराना छोड़ दोगे तो हुरुल भाई तुम्हें छेड़ना छोड़ देंगे। वो ये सारी हरकतें तुम्हें चिढ़ाने की खातिर ही करते हैं और कोई वजह नहीं है।
तुम ये इतनी सी बातें कह रही हो, हद होती है भाई बेशर्मी और ढीठपन की भी। मुझे वो सब पसंद नहीं है। ओफो, छोड़ो भी अब। तुम कह रही थी उन्होंने मैसेज भेजा था माफी का, फिर क्यों भड़क रही हो? एक खुशखबरी सुनो, वो आखिर आ गए हैं मुझे लेने के लिए, मैं इसी हफ्ते चली जाऊंगी। ओह रियली? मगर वो शादी नहीं हुई थी। उसने सारी बात बताते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। आओ दादी को सुनाते हैं। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी थी। एक बात है परी, मंगनी के बाद तुम्हें बहुत चेंज आया है, हंसना मुस्कुराना सीख गई हो और अच्छी भी लगती हो। किस्मत आदिला पर मेहरबान थी। सबाहत ज़ैनब के यहाँ गई थी, आयशा के हमरा। वो खुद भी दादी और परी के सामने उनके पीछे इस तरह निकली थी, जैसे किसी वजह से पीछे रह गई हो। तो जब वो रोड पर आई थी, उनकी कार वहां से जा चुकी थी। वहां से टैक्सी लेकर वो शहरी के घर रवाना हो गई थी। शहरी के जारहाना रवैये ने उसकी सारी खुशी काफूर कर दी थी। वो तय कर चुकी थी कि तन्हाई में उससे नहीं मिलेगी, सीधी जाकर वो आंटी के पास बैठेगी और वहीं से उठकर घर वापस आएगी। वहां जाकर मालूम हुआ मिसेज आबदी घर पर नहीं थी। अलबत्ता शहरी अपने रूम में मौजूद था और कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहाँ जा रहा था ये उसे मालूम था। मुलाजिमा को टालकर वो तेजी से कॉरिडोर से गुजर रही थी। मैन भारी कदमों की धमक से फिजा गूंज उठी थी और अभी वो सोच भी ना पाई थी कि क्या करे, किस तरह उससे खुद को छुपाए। वो उसके सर पर पहुंच गया। तुम, मैंने तुम्हें यहाँ तो नहीं बुलाया था, फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर, किसकी इजाजत से बताओ? उसने बुरी तरह उसके बाजू में उंगलियां गड़ाते हुए सख्त तुंद लहजे में कहा। मैं आंटी से मिलने आई थी यहाँ। वो दर्द से कराह कर रह गई। मम्मी से मिलने या मेरे ही घर में मुझसे छुपने आई थी? शहरी, क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ दो, दर्द हो रहा है। उसने खुद को छुड़ाने की सही की लेकिन नाकाम रही। दर्द? बताता हूँ अभी तुम्हें दर्द कैसा होता है। वो उसे घसीटता हुआ कॉरिडोर से मुल्हका कमरे में ले गया और अंदर ले जाकर उसे किसी बेजान शय की तरह उछाल दिया था। वो चीखती हुई दीवार से टकराकर कारपेट पर गिरी थी। साली, मुझसे शादी के ख्वाब देख रही है? मैं शादी करूंगा तुझ जैसी घटिया लड़की से? वो उस वक्त हवासों से बाहर सख्त वहशी और जुनूनी अंदाज में कारपेट पर गिरी आदिला को जूतों की ठोकरें मारते हुए नफरत भरे लहजे में कह रहा था। आह! आह शेरी, मत मारो मुझे, मत मारो। आदिला मछली के मानिंद तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसके जुनून में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मारता जा रहा था, कहता जा रहा था, कमीनी, कल मेरे सामने गिर गई थी, आज किसी और के साथ, तो कल किसी के सामने, फिर मुझे आकर कहेगी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आख थू, तुझ जैसी लड़की पर मैं कभी यकीन ना करूँ। ना मालूम किस किस के साथ मुंह काला करने वाली लड़की है तू। उसके मुंह से कराहें निकल रही थी। वो नीम बेहोश हो गई थी। शहरी का फूला हुआ सांस नॉर्मल होने लगा था। उसके आग की मानींद तपती रंगत सफेद होने लगी। आंखों की वहशत कम होते हुए गायब हो गई थी। वो वॉशरूम में घुस गया। वॉश बेसिन का नल खोलकर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारता रहा। फिर टॉवल से हाथ मुंह साफ करके कमरे में आ गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करने के साथ साथ कारपेट पर हरकत करते वजूद को भी देखता रहा था। वो सिसकती कराहती उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। उसने ब्रश रखा, परफ्यूम की बोतल उठाकर स्प्रे किया, फिर नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसके करीब बैठकर उठने में उसकी मदद करने लगा। वो खौफजदा अंदाज में फटी फटी आंखों से देख रही थी। आदिला डार्लिंग, डरो नहीं, आराम से बैठो, रिलैक्स। रिलैक्स, तुमने मुझे इतनी बेरहमी से क्यों मारा है? वो रोते हुए बोली। चुप रहो नहीं। वो होठों पर उंगली रखकर बोला। वो बमुश्किल उठकर बैठी थी, एकदम सहम कर चुप हो गई। शाबाश, गुड गर्ल। इसी तरह मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। उसका लहजा और अंदाज फिर वहशी और जुनूनी हो गया। वो तड़प कर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वो करूंगी। वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। इसी तरह ताउन करोगी तो मैं तुम्हें बेहद प्यार करूंगा, बहुत चाहूंगा तुम्हें। वो मोहब्बत से उसके रुखसार थपथपाता हुआ गोया हुआ। मैं अब जाऊं घर? तुम जब बुलाओगे तो आ जाऊंगी। वो डरते डरते बोली। उसका ये जल्लाद सिफत रूप बिल्कुल नया था। पहले मेरी बात सुनो, एक काम करना है तुम्हें मेरे लिए। वो झुका, आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। काम? कैसा काम? वो खौफ से उसे देखने लगी। पहले मेरी बात सुनो, अभी मैंने तुम्हें बहुत प्यार से मारा है। देखो, तुम्हारे चेहरे को छुआ तक नहीं है मैंने। तुम्हारे हाथ भी मेरी ठोकरों से महफूज रहे हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, वरना? मानोगी ना? मैंने कहा ना मानूंगी। बोलो क्या काम है? वो ऐसा है कि तुम्हें परी को मेरे पास लाना है, आज रात को। लाओगी ना? बोलो, बोलो, बोलो। तड़ाक! उसका हाथ पूरी शिद्दत से आदिला के गाल पर पड़ा था।
میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات؟ ڈیم اٹ! اس نے کھڑے ہوکر ایک ٹھوکر اور ماری تھی۔ عادلہ میں چیخنے کی سخت بھی نہ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو انسانی روپ میں کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ اذیت پسندی اس کی نگاہوں سے مترشح تھی۔ بولو، مانو گی نا میری بات؟ وہ یکدم غرایا۔ پری کو لاؤ گی نا؟ کسی بھی طرح، کسی بھی بہانے سے، وہ تمہاری بات مانتی ہے، تم پر اعتبار کرتی ہے، صرف ایک بار لے آؤ اسے، صرف ایک بار، پھر جو تم کہو گی میں کروں گا۔ لیکن وہ کراتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو سویٹ گرل؟ وہ پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ اس کے چہرے پر رضامندی دیکھ کر اس کی زبان میں مٹھاس بھر گئی تھی۔ تو غرور بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ عادلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تم پری کو لانے میں ناکام رہی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ لفظ لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ وہ ڈیم فول تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر میں تمہارا کیا حال کروں گا یہ تم اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ تم نے اگر کوئی چالاکی دکھانی یا مجھے ڈاج دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، بچ نہیں پاؤ گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا۔ اگر بھاگنے اور چھپنے کی حماقت کی تو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں، پھر جو ہوگا وہ تم جانتی ہو، ہے نا؟ ہاں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، قسم سے۔ میں آپ کو چیٹ نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ خوف اور وحشت اس کی نگاہوں اور کانپتی آواز سے واضح تھا۔ کم آن، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑے ہونے میں مدد دی۔ وہ پھولوں کی طرح رہتی آئی تھی، ایسا بدترین تشدد کبھی خواب میں بھی اس نے نہیں سہا تھا۔ پھر وہ اس وقت دوہرے درد میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شہری نے اس کے جسم کو ہی نہیں روح کو بھی گھائل کر دیا تھا۔ وہ جو اس کے ساتھ تعلق جڑنے پر دل سے تمام شکوے شکایت بھلا کر ایک نئی خوبصورت زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، اس کی باتیں سن کر ایک جھٹکا لگا تھا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے، کیسی اذیت ناک تذلیل کی تھی کہ اس کی ہستی متزلزل ہو کر رہ گئی تھی۔ پری تک پہنچنے کے لیے اس کو پل کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، مچھلی کو کانٹے میں پھانسنے کے لیے اس کو ہی چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ یاد ہے نا تمہیں آج؟ آج رات اسی جگہ پر۔ کار گیٹ سے کچھ فاصلے پر روکتے ہوئے وہ سخت لہجے میں اس کو بار بار کی جانے والی یاد دہانی پھر کروا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی تھی۔ گپ اندھیرے میں یکدم چکا چوند روشنی پھیل گئی تھی۔ کئی لمحوں تک اس کو کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنی بصارت کو روشنی سے مانوس کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بی بی جی، ملازمہ نے لائٹ آن کرتے ہوئے حیرانگی سے صوفے پر بیٹھی معروف کو دیکھا، پھر کہا، آپ صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہیں جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ سارا دن آپ نے ایسے بیٹھے بیٹھے گزار دیا ہے۔ بی بی جی، صاحب آئیں گے اور انہیں معلوم ہو گیا تو وہ کتنا خفا ہوں گے۔ ایک گلاس پانی لے کر آؤ نازیہ، بہت پیاس لگی ہے۔ حلق خشک ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اٹھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ ماضی کی کشتی میں یادوں کے چپو چلاتے چلاتے اس کے بازو شل ہو گئے تھے۔ ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ہی نہ رہی تھی۔ پانی پی کر وہ ملازمہ کا سہارا لے کر بیڈ تک آئی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ تو بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہیں بہت دور سے پیدل سفر کر کے آئی ہوں۔ ہاں نازیہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ بہت ہی دور سے سفر کر کے آئی ہوں میں، بچپن، پھر جوانی، اور جوانی سے ادھیڑ عمری کا سفر۔ خواہش، آرزوئیں اور لغزشوں، لالچ و حرص کی سزاؤں کی مسافت کانٹوں سے اٹی ہوتی ہے۔ میں نے یہ راہ ابھی پوری طرح عبور نہیں کی، یہاں ابھی میری سزا ختم نہیں ہوئی ہے، میرے گناہوں کا کفارہ ابھی باقی ہے، نامعلوم کب مجھے معافی ملے گی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ایک تو آپ سوچتی بہت ہیں، سر میں درد ہوتا ہے زیادہ سوچنے سے۔ میں ابھی کڑک چائے بنا کر لائی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولتی ہوئی چلی گئی۔ معروف نے اس کے جانے کے بعد تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک طویل تھکا دینے والی اعصاب شکن مسافت جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اور گلفام مل کر بھی نہ مل سکے تھے۔ گلفام اس کو آوان کے فلیٹ سے گلشن لے آیا تھا، جہاں اس نے خوبصورت سرسبز و شاداب بنگلہ خریدا ہوا تھا۔ وہ بنگلہ ایسا ہی تھا جس کا وہ خوابوں میں عکس دیکھا کرتی تھی۔ بعض عکس اس وقت ابھر کر سامنے آتے ہیں جب اس کی جستجو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ خواہشات اس عمر میں پوری ہوتی ہیں جب انہیں پانے کی حسرتیں تمام ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسے بھی سب حاصل ہوا تھا، مگر بے رنگ پھولوں کے مانند۔ گلفام اسے پا کر بے حد خوش تھا۔ اس کی دیوانگی معروف کی جدائی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ سارا دن ہی اس سے وقتاً فوقتاً اظہار محبت کرتا رہا۔ بڑی پاکیزگی حجابوں میں محتاط روی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح ہی نگاہیں جھکا کر متانت و تہذیب سے گفتگو کرتا تھا، البتہ پہلے کی نسبت اس میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ آج
शॉल ने उसके सर और वजूद को ढांपा हुआ था। नफरत व हकारत और नापसंदीदगी से घूरती हुई निगाहें शर्मिंदगी, दुख और पशेमानी से झुकी हुई थी। गुलफाम ने निकाह के लिए रजामंदी मालूम करके एक दिन बाद सादगी से शादी करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन यहाँ भी उसकी बदकिस्मती आड़े आई थी। मस्जिद व मदरसे की तामीर के लिए ली गई जमीन का एक और दावेदार निकल आया और उसने बात को बैठकर सुलझाने के बजाय नशे की हालत में फायरिंग शुरू कर दी थी और अपनी चलाई गोली का खुद ही शिकार होकर मर गया। इल्जाम गुलफाम पर आ गया और उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मुखालिफ पार्टी बहुत असर और रसूख वाली थी। उसने अंधे कानून को खरीद लिया और गुलफाम को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। उसके साथ साथ उन्होंने मस्जिद और मदरसे की जमीन पर कब्जा करने के बाद वो बंगले पर भी काबिज हो गए थे। मारूफ को भी उन्होंने अगवा करने की कोशिश की थी, मगर जेल में मुलाकात के दौरान गुलफाम उसको खबरदार कर चुका था। वो इसी वजह से बच गई थी। फिर उन लोगों की वजह से उसे कई घर बदलने पड़े थे। फिर इस इलाके में वो लोग नहीं पहुंच सके थे। यहाँ भी गुमराह कन मर्दों ने उसकी तन्हाई से फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसको वो बड़ी बहादुरी से तोड़ती आई थी। फिर रिजा की सूरत में उसे अपना आप नजर आया था और यहाँ उस पर मुसलसल नजर रखकर वो एक मारूफ को लुटने से महफूज करने में कामयाब हो गई थी। फूफू जान, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी अना की खातिर मैंने नादानिस्तगी में खुद को भी सजा दी है और आप लोगों को भी रंजो तकलीफ पहुंचाई है। जो वक्त गुजर गया उसका अजाला तो मुमकिन नहीं है। फाकिर सबाहत के सामने निगाहें झुकाए शर्मिंदगी से कह रहा था, लेकिन वादा करता हूँ ताज़ीज़, आपको मेरी तरफ से अब कोई ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। ये मेरा अहद है। जो हुआ वो हम भी भुला कर यहाँ आए हैं बेटा। सबाहत शफकत भरे लहजे में मुखातिब हुई थी। और आप भी वो सब भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है। अजियत भरी जिंदगी से बचने का यही तरीका है कि एक दूसरे पर एतमाद व एतबार की डोर कभी न टूटने पाए। फाकिर, मोहब्बत की बुनियाद एतमाद पर रखी जाती है और एतमाद जितना गहरा होगा मोहब्बत उतनी ही कामिल होती है। वो नरमी से कह रही थी। हमें तो खुशी इस बात की है फाकिर, हमारा खानदान बिखरने से बच गया है, वगरना हकीकत तो ये है, पहले हम आयजा के इस अमल को बेवकूफ़ी समझ रहे थे कि क्यों उसने तुमको राहील के बारे में बताया, जिसके नतीजे में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और वो ये कहती रही, उसे जो लग़ज़िश हुई है उसे छुपाकर वो आपको धोखे में रखना नहीं चाहती। ये उसकी नेक नियति और खुलूस का समर है, जो तुम दूर जाकर फिर उसके बन गए हो। ज़ैनब ने तशक्कुर भरे अंदाज में कहा। बिल्कुल सही कह रही हो ज़ैनी। मैं तो रात दिन यही सोच-सोच कर हलकान हो रही थी, किस तरह ये सब फ़य्याज़ और अम्मा जान को बताऊँगी और ख़ास तौर पर फ़य्याज़ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो तो पहले ही ख़ासी ख़फ़गी का इज़हार कर चुके थे और फिर आयज़ा से इस हद तक नाराज़ थे कि उसकी शादी में उन्होंने गैरों की तरह शिरकत की थी और अभी तक वो आयज़ा की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते, बोलते हुए उनकी आवाज़ रुक गई थी। फ़ाक़िर ने फ़ौरन ही उनके शानों पर बाजू रखते हुए कहा, डोंट वरी पप्पू जान, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अंकल को सारी बात मैं समझा दूंगा। फैयाज अंकल बेहद नाइस हैं, वो मेरी बात समझ जाएंगे। आपको मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स वाकिर बेटे, ठीक कह रहे हैं आप। फैयाज हकीकतन बेहद फराख-दिल हैं, वो किसी को भी माफ़ करने में देर नहीं लगाते। आपसे पहले मैं उनको हर बात बताना चाहूँगी, क्योंकि बेटियाँ अगर ऐसी डगर पर चल पड़ें तो वो माँ की गाफ़िलत व ज़िम्मेदारी पर तारी ज़र्ब है। जैसे आपकी मर्ज़ी फूफू जान, अंकल से पहले आप बात क्लियर कर लें तो मुझे बात करने में ईज़ी फ़ील होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी उसकी निगाहें बार-बार दरवाज़े की तरफ भटक रही थीं, जहाँ से कुछ देर कब्ल आयज़ा आई थी। नॉर्मल अंदाज़ में उसे सलाम करके ज़ैनी को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाकर किचन में चली गई थी, जब से उसका दिलो नज़रें बेकरार थीं। उसने खिड़की के शीशे से देखा था, वो दादी जान की चोटी बाँध रही थी। उसके मखरूती हाथों में दादी के बाल सफ़ेद रेशम की तरह लग रहे थे, जिनको वो बड़ी मोहब्बत और नरमी से बल दे रही थी। वो इस काम में इस तरह मुनहमिक थी कि चंद फीट के फासले पर मौजूद खिड़की से दिखाई देते तोरुल को महसूस ना कर सकी थी। जबकि निगाहें बंद किए दादी को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो झट उन्होंने आंखें खोली थीं और ऐनक के पीछे से उनको घूरती निगाहें कुछ ज्यादा वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसने आफियत अंदर जाने में ही महसूस की थी और बोलता हुआ आया था, वाह दादी जान, आपके बाल तो अब भी बहुत अच्छे हैं। कौन सा ऑयल इस्तेमाल करती हैं आप? उसको अचानक सामने देखकर उसने हड़बड़ाकर शानों पर दुपट्टा डाला था, जबकि वो दादी के करीब ही बैठ गया। परी ने तेजी से उनकी चुटिया को आखिरी बल देकर हट जाना चाहा था, तभी बायां हाथ बढ़ाकर उसने उसका हाथ थाम लिया था। अरे बेटा,
تیل ویل سب بناوٹی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے خاندانی بال ہیں جو بغیر تیل شیمپو کے لمبے اور گھنے ہیں۔ حسب عادت ان کو اپنی خاندانی شان و شوکت دہرانا پڑی۔ جو ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا وہ ان خوبیوں کو جتانا اپنی شان سمجھتی تھی۔ خاندانی بال، او مائی گاڈ! وہ ہنسا۔ خاندانی ناک تو سنی تھی دادی جان، یہ خاندانی بال کہاں سے آ گئے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ پری بدحواسی سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی دادو کو۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کسی طرح سے اس سے ہاتھ چھڑائے اور اتنا ہی ناکامی کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر روشن مسکراہٹ تھی سو وہ بظاہر دادی کی باتوں میں مگن تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی جدوجہد سے پوری طرح حظ اٹھا رہا تھا۔ خاندانی لوگوں کی تو ہر بات ہی خاندانی ہوتی ہے بیٹا۔ خیر اب تو وہ زمانہ ہی گئے جب گھر میں ملازم بھی نسلیں دیکھ کر رکھے جاتے تھے۔ اب تو کیسا خاندان اور کیسا گھرانہ! اچھے اچھے خاندانوں کی اولادیں چوڑے چماروں میں بیاہی جا رہی ہیں۔ خاندان نہیں، آج کل تو پیسہ دیکھا جا رہا ہے۔ چور لٹیرے رئیس کہلاتے ہیں اس دور میں۔ دادی جان، پرانے وقت کے جو لوگ تھے وہ خاندان برادری حسب و نسب پر اتنی سخت گرفت کیوں رکھتے تھے؟ کیا مطمئن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے؟ دیکھو بیٹا، بات کرتے وقت دین کو زیر بحث نہ لایا کرو۔ آج جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، قتل، ڈکیتیاں، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عصمتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، یہ سب کون کر رہے ہیں؟ کیا یہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ پری کی آنکھوں میں ابھرتی نمی نے اسے ہاتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پھرتی سے دادی کے سامنے ہو گئی تھی۔ دادی جو اس وقت جذباتی کیفیت میں تھی تو کی اس حرکت کو نوٹ نہ کر سکی تھی۔ افسوس، یہ سب مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جن کے باپ دادا مسلمان تھے تو اس نسبت سے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اور یہیں سے برادری اور خاندانی تربیت کا فرق دکھائی دے جاتا ہے۔ دین سے دوری تو شیطان سے قریب کر دیتی ہے، پھر اچھائی و برائی کی تمیز کہاں باقی رہتی ہے؟ دادی نے آف وائٹ کڑھائی والی چادر اوڑھتے ہوئے کہا، جو آج کل لوگ کر رہے ہیں وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سرے عام جب تک عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی تب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ دادی جان، جس معاشرے سے سزا کا تصور بھی ختم کر دیا جائے اس معاشرے میں ایسے بھیانک جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ نامعلوم کب تک اس بے راہ روی و بے دینی کا اندھیرا چھایا رہے گا، کب لوگ اپنے آپ سے متعارف ہوں گے اور کب سکون کا سورج طلوع ہوگا کہ اب معاشرے کے چلن نے زندہ رہنے کی امنگ چھین لی ہے۔ دادی جان، سر میں درد ہو رہا ہے بہت، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ کب سے ہو رہا ہے درد؟ کوئی گولی کھائی یا یوں ہی باتیں بنانے بیٹھ گئے تھے؟ گولی تو جب کھاؤں گا جب چائے ملے گی، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، چائے کس سے بنواؤں؟ لہجے میں خاصی بے چارگی تھی۔ حائزہ عادلہ صباحت کے ساتھ زینی کے گھر گئی ہیں، رات کو کھانے کے بعد ہی آئیں گی، میں ابھی ملازمہ سے کہہ کر چائے بنواتی ہوں۔ انہوں نے ایک نگاہ ڈریسنگ ٹیبل پر سامان ترتیب سے رکھتی پری پر ڈالتے ہوئے گویا اس کو تسلی دی تھی۔ وہ بھی کان دبائے دادی کا سرما، عطر اور دیگر چیزیں صاف کر کے رکھتی جا رہی تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ یہ آپ کی لاڈلی مہارانی صاحبہ کیا چائے بنانا بھول گئی ہیں جو میں ملازمہ کے ہاتھوں کی بنی بدمزہ چائے پیوں دادی جان؟ پری کی بے اعتنائی و دادی کی بے پرواہی نے اس کو سلگا ڈالا تھا۔ ارے تو گھنی عورت کی طرح بات گھما پھرا کر کیوں کر رہے ہو؟ صاف کہہ دو پری کے ہاتھوں کی بنی چائے پیو گے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی گویا ہوئی، پھر پری کی طرف دیکھا جو ہنوز خود کو خاصا مصروف ظاہر کر رہی تھی اور سب سن کر بھی وہیں تھی۔ شاباش ہے بھئی پری، سن کر بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ بچے کی تکلیف کا خیال ہے تمہیں اور نہ ہی اس کے کہنے کا احترام۔ آج تمہاری منگنی ہوئی ہے، کل کو شادی ہوگی، اس طرح کرو گی تم؟ ان کو پری کا اجتناب سرکشی محسوس ہوا تھا اور وہ بھرے بادلوں کی طرح اس پر گرجنے لگی تھی۔ وہ یک لخت بدلتی صورتحال پر ہکا بکا ان کی صورت دیکھنے لگی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چائے بنا کر لاؤ۔ لو بھئی، حد ہو گئی، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی منگنی کو، اور چلی ہو منمانی کرنے کو۔ میں نے یہ تربیت کی ہے تمہاری؟ وہ شدت سے ٹیمپر لوز کر گئی تھی۔ چائے لاتی ہوں دادی جان، اس نے سعادت مندی سے کہا اور چلی گئی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کا تعاقب اس کی نگاہوں نے دور تک کیا تھا۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی سنا دیا ہے پارس کو، وہ شرمندگی سے بولا۔ خزاں رسیدہ ٹنڈ منڈ درختوں نے سبز پتوں کا پیراہن اوڑھ لیا تھا۔ بہار اپنے جوبن پر تھی، نوخیز کلیوں نے خوبصورت پھولوں کا روپ دھار لیا تھا۔ خوش رنگ خوشنما پھولوں کی خوبصورتی نگاہوں کو سکون بخش رہی تھی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج تھا، ٹھنڈی ہوائیں اٹھلا اٹھلا کر چل رہی تھیں۔ مثنا لان میں ترتیب و خوبصورتی سے لگائے گئے پودوں پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر دھیمی مسکان تھی۔ عشرت جہاں نے مسکرا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا،
बाहर आ गई है मसना, फूल खिले हुए किस कदर हसीन लग रहे हैं। मम्मी, फूलों की जिंदगी इतनी कम क्यों होती है? बिल्कुल खुशियों की तरह हर अच्छी चीज बहुत कलील अरसे के लिए होती है। ये कुदरत का कानून है मसना। वैसे भी इंसान बहुत मतलून मिजाज वाक़ हुआ है, हर शय से जल्द उकता जाता है। जिसकी तरफ तेजी से बढ़ता है उसे पाकर और भी तेजी से उससे दूर भागता है। मम्मी, कुदरत का कानून ही बेहतर है। अगर ये फूल मुरझाएंगे नहीं तो नए फूल उनकी जगह किस तरह लेंगे? इसी तरह खुशियां ही खुशियां हर सू हो तो दुखों से गुजर कर आगे ही किस तरह हासिल करेगा इंसान? हर मौसम सदा नहीं होता है, तो कोई भी दुख हो खुशी हमेशा कायम भी नहीं रहती। यही सब तो जिंदगी का नाम है मम्मी। बेशक मेरी जान, मैं देख रही हूँ परी की मंगनी ने आपको खुश कर दिया है। बहुत एक्साइटेड रहने लगी हो, यही चाहती थी आप। वो उनके हर अंदाज में खुशी महसूस करते हुए इस्तफसार करने लगी। जी हाँ, यही ख्वाहिश थी मेरी। तोरुल को पहली निगाह में पहचान गई थी मैं। वो मुझे बाहिम्मत तो इरादों का पक्का लगा था। और ऐसे लोग जो फैसला एक बार कर लें तो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं। क्या उसके जज्बे फैयाज के जज्बों से ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद हैं? एक अरसे कब्ल वो भी तुम्हारे लिए इतना ही बेकरार और दीवाना था। उनके लहजे में गहरा तफक्कुर और अंदेशे लरज़ां थे। उन्होंने बेटी का घर बसते और उजड़ते देखा था। उजड़ कर वो एक बार फिर बस गई थी, लेकिन बस कर भी उजड़ी-उजड़ी दिखाई देती थी। आप ये क्यों बोलती हैं मम्मी? हमारे दरमियान ज़ालिम समाज हायल था। यहाँ आपने और वहाँ फैयाज़ की अम्मा बहनों ने कसम खा रखी थी, हमारे घर को बर्बाद करने की, हमारे ताल्लुक को नेस्तो नाबूद करने की। लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं अपनी बेटी का घर आबाद रखने के लिए हर वो कुर्बानी दूंगी, जो उसके घर को आबाद रख सके। और तुगरुल भी माँ और बहन के दबाव में आने वाला मर्द नहीं है। बहुत स्ट्रांग है वो। अल्लाह हमारी परी को हमेशा शादो आबाद रखे। हमारी गलतियों की सजा इस बच्ची ने भुगती है। खुशियों को तरस गई है वो। उसी दम पोर्च में कार रुकने की आवाज आई थी और चंद लम्हों बाद भारी कदमों की आहटें उभरी थी। कुछ लम्हों बाद वो उनके सामने खड़ा था। वो दोनों ही अजहद हैरानी से कहती उठ खड़ी हुई। सऊद, आप? आई एम रियली सॉरी यार। वो दादी के सख्त रवैये पर दिलबर्दाश्ता होकर चुपके-चुपके आंसू बहाते हुए चाय बना रही थी। जब वो दबे पांव उसके करीब आकर धीमे नादिम लहजे में गोया हुआ, सॉरी किस लिए? आपकी दिली मुराद पर आई है। दादी जान से मुझे डांट खिलवा कर आप हमेशा ही खुश होते रहे हैं। अब भी खुश हुए होंगे, ये बिलावजह सॉरी क्यों कह रहे हैं? वो तेजी से आंचल से आंसू साफ करती रूठे लहजे में गोया हुई। रियली यार, मैं शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ। मुझे मालूम ना था दादी जान इस तरह टेम्पर लूज कर बैठेंगी, वरना मैं हरगिज मजाक ना करता। उसके भारी लहजे में पछतावा था। वो होंठ पीछे उसको देख रहा था, जो उससे नजरें चुराए कैबिनेट से कप निकाल कर ट्रे में सेट कर रही थी। चूल्हे पर रखी केटल में चाय तैयार होकर दम पर रखी थी। आप दादी के पास जाकर बैठे, मैं चाय ला रही हूँ। उसकी निगाहें खुद पर मरकूज देखकर वो उलझन महसूस कर रही थी। यानी आम लफ्जों में ये कह रही हो मैं यहाँ से दफा हो जाऊं, अपनी सूरत लेकर। नामालूम उसके लफ्जों में ऐसा क्या था? बेसाख्ता प्लेट में बिस्किट निकालती वो पलट कर उसे देखने लगी। वो बड़ी मजलूम नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। सच कह रहा हूं ना? तुम दिल में यही कह रही होगी। अगर मैं ऐसी ही नापसंदीदा हूं तो फिर मुझसे ताल्लुक जोड़ने का क्या मकसद है? जाएं, जाकर सोचे, अभी भी वक्त है। वो चाय फ्लास्क में डालती हुई गोया हुई। क्या सोचूं? उसकी पेशानी पर शिकन दर आई। मेरे और आपके ताल्लुक के बारे में अभी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर बाद में क्या करेंगे? इसी तरह दादी से डांटे खिलवाते रहेंगे या पापा की तरह छोड़ देंगे मुझे? शट अप, इट्स टू मच पारस। हर बात की एक हद होती है। ऐसी बात जबान पर क्यों लाती हो जो मैं सोचना भी पसंद नहीं करता हूँ? उसके वजी चेहरे पर नागवारियत सुर्खी बनकर छा गई थी। यही तो आदत है आपकी, आप सोचते नहीं हैं और कह देते हैं। हुआ उस पर किसी की इज्जत नफ्स घायल हो या किसी का दिल ही टूट कर रह जाए, आपको परवाह नहीं होती है। वो भी घायल होने पर तैयार ना थी। तुम अभी तक मेरे मिजाज को समझ नहीं सकी। हैरत है, वो उसको मनाने आया था और अब खुद ही रूठने लगा था। मैं कह रहा हूँ शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम होता दादी इस तरह रिएक्ट करेंगी तो मैं कभी भी इस तरह मजाक नहीं करता। और तुम दादी की हालत से वाकिफ हो। जब से वो हार्ट पेशेंट बनी है तब से मामूली मामूली बात पर इसी तरह हाइपर हो जाती हैं। मैं दादी की डांट पर खफा नहीं हूँ। वो नरमी से गोया हुई। फिर मुझसे खफा होने की सही भी तुम्हें भारी पड़ेगी। मैं इतनी आसानी से माफ करने वाला बंदा नहीं हूँ। दर्द के सागर में गोया तैरती हुई वो घर में दाखिल हुई थी। पांव बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। वो खुद को संभालती हुई अपने पोर्शन की सिमत बढ़ गई। और इस बार भी खुशकिस्मती ने उसका साथ दिया, जो किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा था। कि वो इस वक्त जिस अजियत से गुजर रही थी उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी। अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना उसको किसी इम्तिहान से कम नहीं लग रहा था।
ہر قدم پر درد کا نیا احساس جاگ رہا تھا، آنسو آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے، شہری کی آوازیں سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ سالی، مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میں شادی کروں گا تجھ جیسی گھٹیا لڑکی سے۔ دوسری آوازوں نے بھی اس کا تعاقب کیا تھا۔ فیاض کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کر آئے گی، میرے گھر میں اجالا ہو جائے گا۔ آبدی انکل کی پرجوش آواز اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی لگی۔ کمینی، کل میرے سامنے گر گئی تھی، آج کسی اور کے ساتھ تو کل کسی کے سامنے۔ عادلہ، ہماری بہو بنے یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ آپ کی فیملی کی لڑکیوں کی خوش مزاجی اور شرافت کی لوگ مثال دیتے ہیں۔ مسز آبدی کی آواز گونجی تھی۔ آخ تو، تجھ جیسی لڑکی پر میں کبھی یقین نہ کروں۔ اب آیا ہے قابو میں شہری، تم اس پر گرفت ذرا ڈھیلی نہ چھوڑنا۔ ممی مٹھائی کھلاتے ہوئے سرگوشی کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں پھنسنے لگا، دل چاہا خوب چیخ چیخ کر روئے اور سب کو شہری کی اصلیت بتا دے اور پری کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ اس کے ارادوں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی اور یہ جانتی تھی اس نے شہری کی بات نہیں مانی، اسے دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی تو وہ اسے اور اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انہی سوچوں میں وہ لڑکھڑائی تھی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی تھی۔ اس نے لان میں لگے مہکتے گلاب شاخوں سے علیحدہ کیے اور ان کو لے کر عائزہ کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے ہی کچن میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر بولی، آپ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ خاصی نروس تھی۔ جی ہاں بالکل۔ وہ مسکراتا ہوا قریب چلا آیا تھا، پھولوں والا ہاتھ اس نے پشت کی طرف چھپایا ہوا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ معافی، محبت، زندگی بھر کا ساتھ تم دو گی مجھے؟ اس کے لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی، ساتھ ہی ندامت بھی تھی۔ عائزہ سمٹ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی قوس و قزح کے رنگ بڑے دلکش تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اسے میں بھولنا چاہتا ہوں عائزہ، کیا تم وہ سب بھولنے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جی، اپنے اپنے حصے کی سزائیں ہم بھگت چکے ہیں۔ آپ مجھ جیسی لڑکی کو معاف کر سکتے ہیں جس نے سب کے اعتبار کو دھوکہ دیا ہے؟ میں اپنی کم مائگی سے ڈرتی ہوں، آپ کی رفاقت کے قابل نہیں سمجھتی خود کو۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی۔ فاخر نے اس کو حصار میں لے لیا اور وہ اس کے شانوں سے سر ٹکا کر آنسو بہانے لگی تھی۔ آج اسے معافی مل گئی تھی، وہ سرخرو ہو گئی تھی، ایک کٹھن راہ پر چل کر اسے منزل مل گئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے یہاں آیا تھا کہ شاید تم مجھے دھتکار دو گی، میرے جذبوں کی توہین کرو گی، لیکن تمہارے ایثار و قربانی کے جذبے نے میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت مزید بلند کر دی ہے۔ آج مجھے تمہارے ساتھ پر فخر و خوشی ہے، تم نے کھلے دل سے میرے جذبوں کو پذیرائی دے کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا ہے۔ اس کا ہر لفظ سچ تھا۔ عائزہ کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند ماہ بعد آوان کو اپنے روبرو پا کر وہ حیران تھی، جبکہ وہ خاصا ناراض تھا اور ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہ کی معروف، یا مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا؟ کانٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی؟ ایسی کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے جو تم اس بری طرح بدظن ہو کہ ایسے مشکل حالات میں بھی تم نے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ وہ خاصا مضطرب و بےقل دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی سگا رشتہ نہ صحیح مگر دوستی کا رشتہ تو ہے نا؟ اب یہ مت کہہ دینا مرد و عورت کی کیسی دوستی۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ دوستی میں صرف اور صرف محبت، خلوص اور ایثار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے جذبے پاک ہیں تو میں مرد و عورت کی دوستی کو کوئی الزام نہیں دیتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم آوان، میں نے تمہاری دوستی سے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ میں نے تم کو دوستی میں سب سے زیادہ مخلص و ہمدرد پایا ہے۔ اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ اچھا، دوستی کے دعوے کے باوجود بھی دوست کی مدد طلب نہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ آپ نے مجھے کسی وضاحت کا موقع دیے بغیر ہی طعنے دینا شروع کر دیا، تو میں نے سوچا پہلے آپ اپنے دل کے تمام بھڑاس نکال لیں، پھر میں بتاؤں گی۔ رابطہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اوہ، کیا ہوا تھا؟ اس کا غصہ از خود اتر گیا۔ تمام بات تو آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ جب اس زمیندار کے آدمی مجھے اغوا کرنے کے لیے آئے تو وہاں سے ملازمہ کی مدد سے میں نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس دوران مجھے گھر سے موبائل اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی تھی، اور تم سے اس وجہ سے میں رابطہ نہ کر سکی تھی۔ اب تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، وہ تسلی دیتا ہوا بولا۔ وہ بے حد اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کی وجہ سے گلفام کو بے گناہ ہونے کے باوجود عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، اور مجھے بھی ابھی تک کئی گھر بدلنے پڑے ہیں۔ یہاں آ کر کچھ سکون ملا ہے کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا، پھر بھی مجھے خطرہ رہتا ہے کہ نامعلوم وہ کب یہاں پہنچ جائے۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ ڈرو نہیں، مطمئن رہو، مجھ سے زیادہ اس کی اپروچ نہیں ہوگی۔ میں نے گلفام کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس شہر کا سب سے بڑا وکیل کر لیا ہے، وہ کیس کورٹ میں فائل کر چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد گلفام جیل سے باہر ہوگا۔
یہ مجھ پر تمہارا ایک اور بڑا احسان ہے آوان، تمہارے احسانوں کا بدلہ میں زندگی دے کر بھی نہیں اتار سکوں گی۔ اگر تم نے کوئی ایسی کوشش بھی کی تو وہ ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا۔ کہنے کو کوئی اس سے میرا واسطہ نہیں امجد، مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں۔ ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے۔ میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا دھوئیں میں گم تھا، اس کے ذہن کی اسکرین پر پری سے پہلی ملاقات کے مناظر چل رہے تھے۔ اس نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا تھا، مگر و فریب سے پور بناوٹیوں مصنوعی آرائش سے سجے ان چہروں میں وہ سادہ و پروقار چہرہ سب سے الگ تھا۔ کسی جھیل کی سطح پر خاموشی سے بہتا کوئی سفید گلاب جیسا چہرہ، ستاروں کی جھرمٹ میں بے تحاشا دمکتا ایک ستارہ، پرستان سے راستہ بھول کر زمین پر آنے والی کوئی حسین پری۔ اس جیسی ہی بے شمار تشبیہات اس کے ذہن میں آئی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کے چہرے کی طرف کر دیا تھا۔ پہلی بار گلاب سے اس نے شرارے پھوٹتے دیکھے تھے۔ وہ اس کی تصویریں بنانے پر اس قدر برہم ہوئی تھی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کوئی لڑکی اس قدر روڈ انداز میں بھی اس سے مخاطب ہو سکتی ہے، اور اسے خود پر حیرت تھی۔ اس کی اتنی بے عزتی کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کو بھلا نہ سکا، بلکہ دل اس کی پہلی نگاہ کا ایسا اسیر ہوا کہ آج بھی وہ اس کی تمام بے رخی، بیگانگیوں، بے اعتنائی کے باوجود بھی دل سے اس کے نقش کو مٹا نہ سکا تھا۔ اور اب جب سے وہ طورل کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی، وہ ایک آگ میں جلنے لگا تھا۔ شیری، اوہ اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہو آپ؟ مسز آبدی اس کے ارد گرد دھواں دیکھ کر گھبرا کر گویا ہوئی تھی۔ آپ جائیں ممی، میں ہینڈ واش کر کے آتا ہوں۔ اس نے واش روم میں آ کر سگریٹ دور اچالی اور نل کھولتے ہوئے واش بیسن پر جھک گیا تھا۔ 15 منٹ بعد خوشبو میں مہکا وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رات بھر سوئے نہیں تھے؟ کوئی ٹینشن ہے بیٹا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ کیا ٹینشن ہو سکتی ہے بھلا مجھے ممی؟ میری اتنی فکر نہ کیا کریں۔ میڈ بتا رہی تھی عادلہ آئی تھی گھر پر۔ وہ ڈھیلے انداز میں بیٹھا تھا۔ عادلہ کا نام سن کر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی وہ آپ سے ملنے آئی تھی، آپ نہیں ملی تو وہ چلی گئی، اس نے مسکرا کر بتاتے ہوئے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی عادلہ کی؟ بہت سرسری سی ہوئی تھی، دراصل مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا، اس لیے میں رک نہیں سکا تھا، چلا گیا تھا۔ اس نے بے حد اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں کسی شک کا شکار نہ ہونے دیا تھا۔ سادہ لو، مسز آبدی اس کی باتوں میں آسانی سے آ گئیں۔ ڈنر پر آج شمع نے انوائٹ کیا ہے، چلیں گے نا آپ؟ سوری مما، مجھے دوستوں کے ساتھ مچھلی کے شکار پر جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر پر اسراریت تھی۔ زینب کے گھر سے واپسی پر عائزہ بے حد خوش و مطمئن تھی۔ اللہ نے اس کی کوتاہیاں معاف کر دی تھی۔ اس کا ٹوٹتا گھر مضبوط ہو گیا تھا۔ صباحت بھی بے حد خوش و مطمئن تھی۔ ایک کے بعد ایک پریشانی ختم ہو رہی تھی۔ پہلے عادلہ کا معاملہ سلجھا تھا تو آج عائزہ کو منانے کے لیے فاخر چلا آیا تھا۔ فیاض نے بھی ان کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی کر لی تھی، محبت سے پیش آنے لگے تھے، اور یہ سب پروردگار کی کرم نوازی تھی۔ انہوں نے صدقے کے دل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی، اور 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے رب نے اپنی رحمت کی بارش برسانی شروع کر دی تھی۔ فاخر اسی ہفتے جانا چاہتا ہے، تم اپنی تیاری شروع کرو، جو چاہیے وہ کل شاپنگ کر لینا، میں نے کل ڈنر پر سب کو انوائٹ کرنے کا سوچا ہے۔ آصفہ، عامرہ کے علاوہ شیری کو بھی کل خصوصی طور پر بلائیں گے۔ سب لوگ واقف ہیں اس سے، محض سرسری طور پر اب سب سے ملواؤں گی ان کو۔ انہوں نے خوشی سے سرشار لہجے میں پروگرام بنایا تھا۔ جو آپ مناسب سمجھے ممی، وہ مسکرا کر بولی۔ گھر آنے تک وہ دعوت کا مینیو سیٹ کر چکی تھی، اسی پر بات کرتی وہ اندر داخل ہوئی تھی جب عائزہ کی نگاہ بے ہوش پڑی عادلہ پر اٹھی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ عادلہ، عادلہ، وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو، یہ اس طرح کیوں پڑی ہے؟ صباحت اسے بے سدھ دیکھ کر چیختے ہوئے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ان کی آواز سن کر پری بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ تینوں مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگیں، مگر وہ ہنوز اسی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر کو کال کر کے بلاتی ہوں، وہ اور عائزہ اٹھا کر اسے کمرے میں لائی تھی۔ پری نے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر گئی ہے، عائزہ نے اندازن کہا۔ کیسے گر گئی؟ ہم تو اس کو بالکل ٹھیک چھوڑ کر گئے تھے ممی، آپ فکر مند نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پاؤں سلپ ہونے سے گر گئی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ہلکی سی چوٹ بھی اسے برداشت نہیں ہوتی، تکلیف سے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ اٹس ویری امیزنگ مما، نہ آپ نے مجھے شرمندہ کیا نہ ڈیڈ نے کوئی ایسی بات کی، بنا کچھ سوچے سمجھے ہی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ سعود سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اولاد کو شرمندہ دیکھ کر کبھی والدین خوش نہیں ہوتے بیٹا، ہمارے لیے یہی سب سے خوشی کی بات ہے کہ آپ پلٹ کر واپس آ گئے۔ میں اتنے عرصے سے آپ لوگوں سے اسی لیے چھپتا رہا کہ کس طرح فیس کر پاؤں گا۔ میں نے آپ لوگوں کو بے حد ڈس ہارٹ کیا ہے۔
पहले मुझे इन तमाम जज्बों का इदराक नहीं था। दुख क्या होता है, गम किस तरह जिंदगी को बोझल कर देता है, ये सारे एहसासात पूजा के छोड़कर जाने के बाद हुए हैं। और फिर मुझे मालूम हुआ मैंने आप लोगों को कितने दुख दिए हैं। जब अपने ही अपनों से मोहब्बत ना करें तो रिश्तों का भरम टूट जाता है। हम ये भरम कभी नहीं टूटने देंगे बेटा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप वापस आ गए हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। सफदर जमाल की बात की तायीद इशरत जहां और मसना ने भी की थी। उसने आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खोली थीं। मम्मी और दादी उसके करीब बैठी थीं। आयशा और परी खड़ी उसे देख रही थीं। उसकी निगाहें परी के चेहरे पर जम गईं। यकटक वो उसे देखे गई। तुम्हें परी को मेरे पास लाना है आज रात को। लाओगी ना? बोलो। कोई भेड़िया नुमा गुर्राहट उसके समातों में गूंजी थी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया या छुपने की कोशिश की, तो जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम और तुम्हारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो सब उससे कुछ पूछ रही थी, मगर उसकी समाअतों में शायरी की धमकियां गूंज रही थीं। आदिला, कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ था? क्या तुम सीढ़ियों से गिरी हो? उसने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। क्या बताती कहाँ से गिरी है? या शायरी ने उसे ऐसे पाताल में गिरा दिया है कि वो कुछ बोलने के भी काबिल नहीं रही है? घबराओ नहीं सबाहत, डॉक्टर नींद और दर्द का इंजेक्शन लगा कर गया है। इसी वजह से ये अभी गुनूदगी में है। गुनूदगी से बाहर आएगी तो ठीक होगी। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, खासा वक्त हो गया है। दादी की आवाज़ उसने वाज़े सुनी थी, मगर आंखें खोलने की हिम्मत फिर भी ना हो सकी। शायद पेन किलर की वजह से दर्द की शिद्दत में खासी कमी थी, लेकिन जिस्म में शदीद ऐंठन थी, जोर-जोर जकड़ा हुआ था। सूप पकने के लिए रख कर आती हूँ, सबात उठते हुए बोली। मैं चिकन चूल्हे पर रख कर आई थी, मम्मी तैयार करके लाती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। खुश रहो, तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है परी। उन्होंने कांपता हुआ हाथ उसके सर पर रखा था। परी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। गुस्सा, तंज, नफरत और हकारत, ऐसा कोई तासुर उनके चेहरे पर नहीं था। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, चेहरे पर शफकत। वो शॉक्ड रह गई। उनका ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। परी की हैरानगी उसके ज़मीर पर एक और ताजियाना बनकर लगी थी। नमी आंसू बनकर बहने को तैयार थी। वो तेजी से वहां से निकल गई थी। ये मम्मी को क्या हुआ था आयशा? उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात की, इतनी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रख कर कहा। वो ख्वाब किसी कैफियत में चलती हुई उसके करीब आकर बोली। ये सब हकीकत ही है ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। ये हकीकत है परी। दरअसल मम्मी तुमसे कई दिनों से माफी मांगना चाह रही थी, मगर तुमसे मम्मी ने इतनी ज्यादतियां की हैं कि वो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं तुम्हारा सामना करने की आज। मुआफ़ी कैसी? कोई माँ अपनी बेटी से ऐसी बात करती अच्छी लगेंगी? मम्मी ने जो तुम्हारे साथ किया वो बर्ताव किसी माँ को सूट नहीं करता। परी, माँ सिर्फ़ माँ होती है। पहली दूसरी की तफ़रीक हुज़ूर है। तुम मम्मी को बिल्कुल मना कर दो आयशा, वो ऐसा कुछ ना करें। मेरे दिल में उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। वो कहकर चली गई। वो ख़ासी खुशो जज़्बाती हो रही थी। आयशा ने प्यार भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखा और फिर आदिला की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। आदिला, आंखें खोलो, मुझे मालूम है तुम जाग रही हो। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? हम तुम्हें सही सलामत यहाँ छोड़ कर गए थे। मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। ना मालूम क्या हुआ था मुझे। मैंने खुद को संभालने की बेहद कोशिश की और फिर भी गिरती चली गई थी। लेकिन सीढ़ियों से गिरने से इतनी शदीद चोटें नहीं लगती। वो खोजती निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी और आदिला का दिल चाहा वो उससे लिपट जाए, दिल पर गिरने वाला हर आंसू उसके शाने से लगकर बहा दे। एक-एक ज़ख्म उसे दिखाए और कहे कि उस वहशी से उसको बचा ले। वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने से कासिर है। वो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुका था, अब परी को तबाह करने के दर पे था। मगर फिर वो ही खौफ, आइज़ा मार्बल की सीढ़ियाँ, फिर मैं बहुत बुरी तरह गिरी हूँ। मुझे तो लग रहा था मेरी सारी हड्डियाँ टूट कर बिखर जाएँगी। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। सूप पीने के बाद मेडिसिन और ले लेना। हम जल्द पाकिस्तान आएंगे बेटा। आपकी फैक्ट्री के लिए मैंने मशीनों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया है। 1 माह बाद डिलीवरी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन कितनी बाकी है? फराज उससे सेल फोन पर मुखातिब थे। डैडी, कंस्ट्रक्शन में 2-3 हफ्ते लगेंगे। सिर्फ फाइनल टचिंग हो रही है। मशीनरी आने तक वो भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर कुछ अरसा हमें सेटअप में लगेगा। गुड। और हमारी बहू कैसी है? अब तो आप परेशान नहीं करते परी को। उनकी मुस्कुराती आवाज में खासी शोखी थी। आप अपनी बहू से खुद पूछ लीजिएगा, वो सच बताएगी आपको। बाप की शोखी पर वो भी मुस्कुराकर गोया हुआ। पूछा है मैंने परी से, वो शायद आपको बचा रही है। खासी समझदार है वो डैडी। आपने किस तरह से मम्मा को इस रिश्ते पर राजी किया? हालांकि वो तो दादी जान की ख्वाहिश को भी खातिर में ना लाई थी। परी को बहू बनाने से साफ इनकार कर चुकी थी। उन्होंने मेरी ख्वाहिश को भी कोई अहमियत ना दी थी। उसके लहजे में कोई शिकवा नहीं, तजस्सुस व इश्तियाक था।
یہ سب میری لاعلمی میں ہوتا رہا ہے۔ مزنہ سمجھ رہی تھی یہ بات میرے کانوں تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ اور اماں جان مجھ تک یہ بات کبھی بھی پہنچاتے نہیں کہ اماں اپنی ناک کو عزیز رکھتی ہیں اور اپنی ماں کی انا کو۔ ان کے لہجے میں خفگی در آئی تھی۔ ڈیڈی، ان سب سے زیادہ ہمیں آپ کی صحت و زندگی عزیز ہے۔ آپ میجر آپریشن سے گزرے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ معمولی سا بھی دکھ لیں۔ آپ کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور اپنی محبت کے بغیر رہ لیتے؟ کیا میں جانتا نہیں ہوں آپ کو وہاں کس کشش نے روکا ہوا ہے؟ اماں جان کی محبت میں وہاں ہمیشہ رہنے کی پلاننگ نہیں کی ہے آپ نے؟ وہ ان کے بالکل درست تجزیے پر خاصا حیران تھا۔ وہ ان کی باروب اور سنجیدہ و کم گو پرسنالٹی کے باعث خاصا دور رہتا تھا۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا تھا وہ دور رہ کر بھی اس کو بے حد قریب سے جانتے تھے، اور یہ اس کے لیے حیرت کے ساتھ مسرت کی بھی بات تھی۔ آئی ایم سرپرائزڈ ڈیڈ۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ آپ کو ڈیڈ بننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بچوں کی خواہش باپ کس طرح جان لیا کرتے ہیں۔ وہ خلاف عادت قہقہا لگا کر گویا ہوئے تو لمحے بھر کو وہ بغلیں جھانکنے لگا تھا۔ لیکن بروقت آگاہ کرنے کے لیے میں صباحت کا ممنون ہوں۔ صباحت نے کال کر کے مجھے آپ کی پسند اور مزنہ کے انکار سے آگاہ کیا تھا۔ پھر میں نے مزنہ کے سامنے کال کر کے اماں جان کو فوراً منگنی کرنے کا کہا، جس پر انہوں نے اسی دن رد عمل دکھایا تھا۔ صباحت آنٹی نے آپ کو فورس کیا تھا؟ پھر ممی کا ری ایکشن کیا تھا؟ صباحت کے نام پر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ صباحت نے فورس نہیں کیا تھا، بلکہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں پری کو اپنی بہو بنا لوں۔ مزنہ نے میرے فیصلے کو دل سے قبول کیا ہے۔ آوان نے جو کہا وہ نبھایا بھی تھا۔ اس نے اس کرپٹ زمیندار کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اس نے نہ صرف زمینوں پر سے قبضہ ختم کیا بلکہ مقدمہ واپس لے کر گلفام کو بھی بری کرایا تھا، اور وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آوان اپنی مہربانیوں کا کوئی صلہ لینے کے حق میں تھا۔ وہ گلفام کو کورٹ سے مل کر چلا گیا تھا۔ اس نے گلفام سے کہا تھا اس کی فلائٹ ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں جاپان جا رہا تھا۔ گلفام کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، اور اسے نہیں۔ وہ جانتی تھی آوان اس کی وجہ سے کترا رہا ہے۔ اس پر بیتے گئے وقت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا، اور ہر ممکن اسے خوشیاں دینے کی سعی میں مگن رہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو گلفام؟ وہ چپل اتارے ریت پر اسی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی لہریں ان کے قدموں میں مچل رہی تھیں، اور ایک خوشگوار ٹھنڈک اس کے رگ و پے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا قرب پا کر بے حد خوش تھی۔ میں نے تمہارے بغیر یہ زندگی کسی جیل میں قیدی کی طرح ہی گزاری تھی روح۔ گھٹن میں پہلے چیتا آ رہا تھا، تمہارے ملنے کے بعد میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ تمہیں پانے کے بعد زندگی سے کوئی گلہ نہیں رہا ہے مجھے۔ کرتے جذبات سے وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، تمہیں یہ یقین تھا کہ میں تمہیں مل جاؤں گی؟ میری گزری زندگی کے بارے میں بھی جان کر مجھ سے نفرت نہیں ہوئی؟ وہ ٹہلتے ہوئے خاصے دور نکل آئے تھے۔ آسمان پر چاند ستارے چمک رہے تھے، ہوائیں بھیگی بھیگی تھی، دور گہرے پانیوں میں کوئی جہاز جا رہا تھا۔ سیاہ سمندر کے سینے پر چمکتی اس کی روشنیاں نگاہوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے روح، تمہاری روح کو چاہے، اور جو سچی محبت کرتے ہیں ان کی طلب صرف محبوب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ جسم و بدن کی چاہت نہیں، محبت کی توہین ہوتی ہے۔ مچلتی لہروں کی آواز میں گلفام کا گمبھیر لہجہ، عشق میں ڈوبی پرسوز آواز اس کے دل کے تاروں پر پیار کے راگ چھیڑ رہی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی محبت، اپنے جذبوں سے زیادہ مجھے اپنے رب پر یقین تھا۔ میں جانتا تھا وہ سب کی سنتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ کمی ہمارے جذبوں میں ہوتی ہے، ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے۔ جذبے میرے کھوٹے تھے، مانگنا میں نہیں چاہتی تھی۔ سزا تم کو مل گئی۔ وہ اس کی بات سن کر کھل کر پہلی بار مسکرایا تھا۔ بے صبری زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے روح، اس لیے میں صبر کے ساتھ دعائیں کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچا اس وقت تم کو حاصل کر لیتا تو پھر میں اس طرح تمہاری محبت کی بوند بوند نہ چکھتا۔ پا لینے کی سرشاری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھٹتی جاتی ہے، اور کھو دینے کا ملال وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اب تمام ملال دل سے نکال دو گلفام۔ میں مرتے دم تک تم کو ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گی جو میں دے سکتی ہوں۔ پہلے تو تم مجھے گلفام کہنا بند کرو۔ وہ گویا ہوا، تم کو میرا گلفام پکارنا اچھا نہیں لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب کبھی اس نام سے نہیں پکارنا۔ اچھا، پھر کس نام سے پکاروں؟ وہی جو تمہارے منہ سے سننے کا عادی ہوں، سیاہ فام۔ اس نے مسکراتے ہوئے خواہش ظاہر کی تھی۔ میں تب گمراہ تھی، باطن کی سچائی، اندر کی روشنی سے نابلد، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی زر پرست لڑکی، جبھی تمہارے سونے جیسے دل کو نہ دیکھ سکی تھی۔ اور سیاہ فام کہتی تھی، کس قدر بے حس و خود غرض تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، چہرے پر پھیلا حزن نمایاں تھا۔ گلفام نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، ماضی کی تلخ یادوں کو بھول جاؤ معروف۔ کاش ماضی کی یادوں کو بلانا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں کب کی بلا چکی ہوتی،
مگر وہ ایک کسک بن کر میرے ساتھ زندہ رہے گا۔ غلطیاں ہم از خود کریں یا انجانے میں سزا ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ سزا بھگت لی ہے تم نے رخ، بس اب اللہ سے ایسی ہدایت طلب کرو جس کے بعد گمراہی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ گلفام، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے کبھی راضی ہو جائے گا؟ مجھ جیسی گنہگار بندی کو معافی مل جائے گی؟ وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ وہ رب اپنے بندوں کی معافی کا منتظر رہتا ہے، گناہوں سے معافی کا منتظر ہوتا ہے۔ بندہ چل کر اس کی طرف جاتا ہے، وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے، وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو دامن تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تم مجھے مل گئے ہو جبکہ تمہارے ملنے کی امید ہی نہ رکھی۔ اس کا مقصد اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اچھا گمان رکھو، پروردگار ہمارے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح سے تم نے اس محلے میں رہنے والی لڑکی کے رات دن نگرانی کی، اس لڑکی رجا کو لٹنے سے بچایا، ایک گھر آنے کی عزت و آبرو کو بچایا۔ تم نے اپنا چین و سکون برباد کر دیا تھا، تم نے رجا کی مدد کر کے اپنے رب کو راضی کیا۔ وہ خوشی ایسی نیکیوں سے ہوتا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے تھے، وہ معروف اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، وہ اپنی خواہشوں کی آگ میں جل کر خاک ہوئی تھی، مگر خاک ہونے کے بعد اس کے اندر ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی، ہدایت کی روشنی، ایمان کا نور۔ یہ سب اسی کو حاصل ہوتا ہے جو پستی میں گرنے کے بعد بھی خود کو اندر سے پست نہیں ہونے دیتا۔ عزت کے عوض اسے دولت کے انبار ملے تھے، محلات کی پرآسائش زندگی ملی تھی، اعلیٰ ملبوسات، بہترین لوازمات، سونا چاندی ہیرے، ڈھیر تھا ان چیزوں کا، اور وہ سب پا کر اسے احساس ہوا عورت کی اصل دولت اس کی عزت، اس کا وقار و خودداری ہوتی ہے۔ چوری چوری باندھے جانے والے بندھن عورت کو طوائف بنا دیتے ہیں۔ آج موسم بے حد اچھا ہے روح، کیوں نہ ہم آج ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ اب میں زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سنگ بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ تم نے بھی جدائی کی طویل خلیج عبور کی ہے، میں بھی ہجر کے اذیت ناک لمحوں سے پل پل گھائل ہوتا رہا ہوں۔ کیوں نہ آج اپنی تشنگی کو ہم چاہتوں کا روپ دے دیں؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ میں بھی تھک گئی ہوں گلفام، ایک عرصے سے زندگی کو کسی بوجھ کی طرح گھسیٹتی ہوئی آئی ہوں، اب میں بھی تمہاری سنگت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے طمانیت بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ ایک بار، دو بار، پھر نامعلوم کتنی بار وہ عادلہ کو کالز کرتا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا موبائل آف مل رہا تھا اور یہی وہ اس سے ایکسپیکٹ کرتا تھا۔ کبھی اس کی بھرپور طریقے سے مار لگائی تھی، معمولی سا لحاظ، ذرا سی مروت بھی اس نے نہیں برتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی بات مانے اور پری کو اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لے آئے۔ اور اب وہ آدھی رات تک محو انتظار رہا تھا، ہر آہٹ پر پلٹا تھا، ہر آواز پر چونکا تھا، مگر غصے کے ساتھ ساتھ اسے شدید ترین حیرت تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ پری کو ضرور لائے گی، لیکن وہ دھوکہ دے گئی تھی۔ تم نے وارننگ کے باوجود بھی مجھے چیٹ کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ حال کروں گا کہ نہ زندہ رہو گی نہ ہی مردہ۔ وہ اسی کمرے میں ٹہل رہا تھا جہاں کچھ دنوں قبل عادلہ اس کی نفسیاتی بربریت کا شکار بنی تھی۔ وہ تب سے اب اس کمرے میں آیا تھا اور وہ تمام مناظر اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن تھے جس میں عادلہ اس کی ٹھوکروں، لاتوں اور دھمکیوں کا نشانہ بنی تھی۔ بہت اسمارٹ سمجھتی ہو خود کو کمینی لڑکی، تم گھر میں کیا دنیا کے کسی کونے میں مجھ سے نہیں چھپ سکتی ہو۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتا ہوا بڑبڑایا۔ صرف فون آف کر کے سمجھتی ہے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا ہے تم نے۔ اس نے قریب رکھی ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی، ٹیبل گر گئی تھی اور اس کے نیچے پنک کلر کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے جھک کر موبائل اٹھایا، چیک کیا، وہ چارج نہ تھا۔ اسے یاد آیا وہ موبائل عادلہ کا تھا جو نامعلوم کب وہاں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ اچانک دھکا لگنے سے بری طرح دیوار سے ٹکرا کر گری تھی۔ اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹ گیا تھا اور پرس میں موجود سارا سامان کارپیٹ پر بکھر گیا تھا، اور اسی وقت وہ موبائل بھی ٹیبل کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ آئی سی، یہ بات تھی میری کالز ریسیو نہ کرنے کی، لیکن فون پر تو مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ ایک لمبے کو ٹھنڈا ہو کر پھر بھڑکا تھا۔ آ رہا ہوں میں تم سے تمہارے گھر ہی حساب کتاب کرنے کے لیے، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی ہو ایڈیٹ۔ وہ وہاں سے نکلا تو مسز آبدی باہر ہی مل گئی تھی، بہت فکر مند سی۔ شہری، سبات بھابی کی کال آئی ہے، عادلہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، آپ چل رہے ہیں یا میں شوفر کے ساتھ جاؤں؟ میں چل رہا ہوں ممی، اس اسٹوپٹ کو گرنا ہی آتا ہے صرف۔ دادی جان، آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے اور پارس بے حد ڈرپوک ہوا کرتی تھی؟ اسٹور روم میں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ وہاں بھوت ہے، اور اس کی بھوت سے تو جان جاتی تھی۔ وہ دادی جان کے دوپٹے میں لیس لگاتی پری کو دیکھتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔
ایک رات کو تم نے میری بچی کو اس اسٹور روم میں بند کر کے لائٹ بند کر دی تھی اور یہ خوف کے مارے چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا یہ محترمہ حواس گم کر بیٹھی تھی، اور ڈیڈ نے اس رات میری خاطر مدارت کس قدر دل کھول کر کی تھی۔ کئی گھنٹوں تک اسٹور روم میں بند رکھا تھا، وہ تو مجھے معلوم ہوا تو میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے آئی تھی۔ بڑی مشکل سے فراز کو سمجھایا تھا، وگرنہ وہ ساری رات تمہیں وہیں بند رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پری سے وہ شروع سے ہی بہت محبت کرتا ہے۔ شکریہ دادی جان، اس رات مجھے بچانے کا۔ خیر پارس، تم تو آج بھی تنہا اسٹور روم میں جاتے ہوئے ڈرتی ہو، ہے نا؟ وہ دادی کے قریب نیم دراز اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر دوبارہ مجھے وہاں اندھیرے میں لاکڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ اس نے نفاست سے لیس لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں لاکڈ کروں گا؟ تم اب بھی رو رو کر بے ہوش ہو جاؤ گی؟ اب ایسا کر کے تو دکھاؤ تم ذرا، پھر دیکھنا ماضی کی مار یاد نہ کروا دی تم کو۔ اب تو سنجیدہ ہو جاؤ، کس بات کی شوخیاں بھر رہی ہیں تم میں؟ اور یہ بات بات پر پری کو تنگ کرنا بند کر دو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ پان چباتے ہوئے پری کی گھبراہٹ اور اس کی محویت محسوس کر رہی تھی۔ ڈانٹتے ہوئے گویا ہوئی، یہ ڈرنا چھوڑ دے، میں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا اس کو، وہ پاؤں ہلاتے ہوئے مزے سے کہہ رہا تھا۔ دادی جان، میں آپ کو چائے لا دیتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ ٹکروں کی نگاہوں سے بھاگنے کا یہی طریقہ سوجا تھا۔ اس نے چائے بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھیج دی تھی اور خود عادلہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ حسب عادت وہ کھوئی کھوئی بیٹھی تھی، اس کی رنگت زرد ہوتی جا رہی تھی، وہ بےحد خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ معمولی سی آہٹ پر وہ خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ تنہائی میں کئی مرتبہ روتے دیکھا تھا اسے، اور پوچھنے پر صرف یہی کہتی کہ درد ہو رہا ہے۔ فائزہ آج کل فاخر کے ساتھ ہوتی تھی، شادی پر فاخر کے دوست دعوت نہ کر سکے تھے، اب ہر روز ہی وہ کہیں نہ کہیں لنچ اور ڈنر پر انوائٹ ہوتے تھے۔ اس مصروفیت میں وہ عادلہ کو بھی ٹائم نہ دے پا رہی تھی، ایسے میں اس کی یہی کوشش ہوتی وہ عادلہ کو تنہا نہ رہنے دے۔ عادلہ، کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے تمہارا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ، میں آرام کروں گی، اس نے لیٹتے ہوئے خود پر رضائی کھینچتے ہوئے کہا۔ تم آرام کرو، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، میڈیسن کھا کر مجھے فوراً نیند آ جاتی ہے، پھر تم کیوں بیٹھی ہو؟ عادلہ، مجھے ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ جب بھی میں تمہارے سامنے آتی ہوں تمہارے چہرے پر کچھ عجیب سے ایکسپریشن ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں بھی ایسا ہی تاثر ہوتا ہے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کرنے والی فیلنگ ظاہر کرنے لگی۔ نہیں، تم سے کیا غلطی ہوگی پری جو میں ناراض ہوں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں۔ اسی لمحے ملازمہ نے مسز آبدی اور شہری کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اوہ گڈ، اب تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، آنٹی کے ساتھ شہری بھائی بھی تو آئے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے شوخی سے کہہ رہی تھی۔ پری، ان سے کہہ دینا میں سو رہی ہوں، ابھی جلد بیدار نہیں ہوں گی۔ اس نے رضائی چہرے تک اوڑھ لی تھی، پری کو اس کی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر دوسرے لمحے ہی اسے وہم لگا وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس نے چہرے سے رضائی ہٹائی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا، بدن سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، دل کے دھڑکنے کی صدا سماعتوں تک آ رہی تھی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس طرح اس حیوان سے چھپوں؟ وہ کسی اچھی نیت سے یہاں نہیں آیا ہے، اس نے کہا تھا مجھ کو دھوکہ مت دینا، لیکن میں ایسا نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہ تھا۔ باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ ان قدموں کی دھمک کو بخوبی پہچانتی تھی، یہ اسی عفریت کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ وہ سراسیمہ ہو کر اٹھی تھی تاکہ گیٹ لاک کر سکے، تبھی وہ آن وارد ہوا۔ کیا ناٹک کیا ہے تم نے؟ اس نے گیٹ لاک کرتے ہوئے بھرپور طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ کس قدر گری ہوئی لڑکی ہو تم، جگہ دیکھتی ہو نہ ماحول اور گر جاتی ہو۔ یہ گیٹ کیوں لاک کیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا دھوکہ مت دینا، سزا تو اب ملے گی تم کو۔ عادلہ ابھی خود کو پوری طرح سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ وہ کسی طوفان کی مانند آن واحد میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تم سے کہا تھا نا کوئی چالاکی مت کرنا، لیکن تم اپنی اصلیت دکھانے سے باز نہ آئی اور گرنے کا ڈرامہ کر کے بیٹھ گئی، اور سوچا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، معاف کر دوں گا۔ اس نے بے رحمی سے اس کے بال مٹھی میں جکڑتے غضبناک لہجے میں کہا، تو وہ مارے خوف و دہشت کے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ مگر میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہارے تصور سے بھی زیادہ ظالم ہوں، بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ درد کی شدت سے عادلہ کا چہرہ بگڑنے لگا تھا، وہ کراہ کر بولی، قسم سے میں جان بوجھ کر نہیں گری، میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، جھوٹ بول کر تم بچ نہیں سکو گی مجھ سے، اس نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے ہوئے کہا۔ عادلہ نے بے ساختہ اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹھتی چلی گئی۔ اب میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں شہری، بتاؤ مجھے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شہری ہونٹ پیچھے چند ثانیے اسے گھورتا رہا۔ سچ مچ تمہارا پاؤں سلپ ہوا تھا؟ اس کا انداز الجھا ہوا تھا۔ ہاں، میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پری کو میرے پاس لے آتی؟ وہ فوری جواب نہ دے سکی، چند لمحوں بعد اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر سوچتے ہوئے گویا ہوا، تم کو ایک موقع اور دینا چاہیے، چلو تمہیں ایک موقع اور دیا، لیکن اس بار تم نے پھر ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو؟ نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، یقین کرو میرا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر خوشامدی لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، کام کیا تو واہ واہ، اور نہ کیا تو ٹھا ٹھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوا، کام نہ ہوا تو شوٹ کر دوں گا تمہیں، سمجھی؟ میں پری کو لے آؤں گی، مگر شٹ اپ، کوئی فضول بکواس مت کرنا، میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ میں اس حالت میں گھر سے باہر کس طرح نکل سکتی ہوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی پیشانی پر شکنیں در آئیں۔ میرے ٹھیک ہونے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا، پھر تو میں ساری زندگی انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا، تم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ایسا نہیں ہوگا، صرف چند دن چاہیے مجھے، پلیز میرا یقین کرو۔ دیکھتا ہوں تمہارے یہ چند دن اگر جلد پورے نہ ہوئے تو میں تمہاری زندگی پوری کر دوں گا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کو پتہ نہ تھا شہری عادلہ کے روم میں ہے، وہ مسز آبدی کے کہنے پر اسے دیکھنے آ رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ تب وہ روم سے باہر آتے شہری کے بگڑے تیور دیکھ کر ستون کی آڑ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی موجودگی سے بے خبر وہ وہاں سے گزرا تھا، اور پری نے اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھے تھے، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی عادلہ کے گرنے کا سن کر اس کی محبت میں وہ بھاگا چلا آیا ہے، عادلہ کی تکلیف اس کی بھی تکلیف ہوگی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں غصہ، خشونت و عجیب سی کوئی کیفیت پہ نہ تھی۔ شہری نگاہوں سے اوجھل ہوا تو وہ ستون کی آڑ سے نکل آئی تھی۔ عادلہ کے کمرے کا دروازہ آج کھلا تھا، وہ 2 قدم آگے بڑھی تھی، مین پردہ ہٹانے کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے رہ گئے تھے۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، عادلہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پری کو ساکت کر گئیں، وہ گھٹے گھٹے انداز میں رو رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی آواز واضح تھی۔ شہری کے عجیب و غریب سمجھ نہ آنے والے تاثرات، یہاں عادلہ کا اس طرح بے بس سے انداز میں رونا، اضطراب و انتشار کی ایک لہر رگ و پے میں دوڑتی چلی گئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی اندر جا کر عادلہ کا سامنا کرنے کی، ویسے بھی وہ ان دنوں نامعلوم کیوں اس سے دور دور کھنچی کھنچی رہ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تھا، عادلہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رونے میں مشغول تھی، بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بیڈ سے کارپیٹ پر لٹک رہا تھا۔ اس نے پردہ چھوڑا اور دبے قدموں وہاں سے پلٹ گئی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نے چائے کے ساتھ کچھ ڈشز بنا لی تھی، صباحت نے بیکری سے بھی بھرپور سامان منگوا لیا تھا۔ اس وقت گھر میں تغرل کے علاوہ فاخر بھی موجود تھا۔ شہری فاخر سے بڑے پرجوش انداز میں ملا تھا، گلے ملنے کے بعد بڑے خلوص سے مصافحہ کیا تھا۔ کئی لمحوں تک اس کا ہاتھ تھامے وہ قریب کھڑے تغرل کو پوری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، مسز آبدی اماں جان کے قریب بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ دوسرے صوفے پر صباحت بیگم بھی ان کی باتوں میں حصہ لے رہی تھی۔ جب سے ان کا ضمیر بیدار ہوا تھا، ان کے انداز میں نرمی و مروت کرنوں کی طرح چمکنے لگی تھی۔ وہ تینوں ان سے کچھ دور تھے، اور طورل ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آفس سے آیا تھا، پھر فریش ہو کر ادھر ہی چلا آیا تھا۔ تھینکس گاڈ تم نے مجھے پہچانا تو مسٹر شہریار صاحب، طورل نے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں مسٹر طورل، غیر ارادی طور پر اس کی پیشانی پر شکنیں در آئی تھیں، آنکھیں لو دینے لگی تھیں، مسکراتے لب اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ اپنے دشمنوں اور دوستوں کو میں کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ او پھر میرا شمار کس میں ہوتا ہے، دشمنوں میں یا دوستوں میں؟ طورل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذومانی لہجے میں پوچھا۔ آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ اس نے بڑے ضبط سے مسکراہٹ قائم رکھی۔ آپ نے جس اسٹائل میں مجھ سے شیک ہینڈ کیا ہے وہ انداز فرینڈشپ والا تو نہیں ہے، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کو مصافحے کے دوران شہری نے طاقت سے توڑنے کی صحیح کی تھی۔ طورل اس کے انداز پر کنفیوز تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ لوگوں نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ ان کے قریب کھڑے فاخر نے مسکراتے ہوئے مداخلت کی، وہ دونوں بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ شہری نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے آندھی طوفان کو قابو کیا تھا، جو طورل کو دیکھتے ہی اس کے اعصاب کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ ڈونٹ مائنڈ فرینڈ، میرے دل میں آپ کے لیے اسپیشل فیلنگز ہیں، ایسی فیلنگز جو شاید ہی کوئی کسی کے لیے رکھتا ہوگا۔ جی، طورل نے مسکراتے ہوئے مختصر لفظ کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا، اور وہ اعضا کے ساتھ لوازمات سرو کرتی پری کو دیکھنے لگا۔ پیچ اور سی بلو کلرز کے فراک سوٹ میں اس کے صاف و شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ اس کے حسین مکھڑے پر عجیب سی کشش تھی، اور اس کشش میں اس کو متوجہ کرنے والی جو چیز تھی وہ ایک بے چینی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس کے مسکراہٹ میں بے ساختگی نہیں تھی، اٹھتی گرتی پلکوں کے ردم میں کوئی اسرار پوشیدہ تھا، اور اس کی بے چینی اسے بھی بے چین کرنے لگی تھی۔
परी, आप आदिला को बुलाने गई थीं बेटा, वो आपके साथ नहीं आई हैं? मिसेज आप्टी ने उसके हाथ से लवाजमात की प्लेट लेते हुए इस्तफसार किया था। जी, वो सो रही है, मैंने उसे बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। उसने प्लेट पकड़ाते हुए खासी समझदारी से बात संभाली थी। बहुत अच्छा किया आपने, उन्होंने मुस्कुराते हुए परी से मुखातिब होने के बाद उनसे कहा। सबाहत भाभी, क्या आदिला के ज़्यादा गहरी चोटें आई हैं? वगरना छोटी-मोटी तकलीफ की बच्चियां परवाह भी नहीं करती हैं, और मैं जानती हूँ आदिला बहुत हिम्मत वाली है। वो मामूली चोटों पर बेड रेस्ट करने वाली नहीं है। उनकी फिक्रमंदी पर गुफ्तगू करते शहरी की समाअतें बढ़ गई थीं। बज़ाहिर ऐसी कोई चोट दिखाई नहीं देती है भाभी, लेकिन 2-3 दिन तो वो अपने पाँव पर खड़ी भी ना हो सकी। इतना दर्द, इतनी अकड़ उसके जिस्म में थी गोया हड्डियाँ टूट कर रह गई हों। किसी पल चैन ओ आराम नहीं था, अब तो अल्लाह का शुक्र है खासी बेहतर है वो। मुझे भी समझ नहीं आया, अजीब ही दर्द में मुब्तला रही है बच्ची। खैर अब तो बेहतर है, तुम कबाब खाओ, ठंडे होकर बेमज़ा हो जाएंगे। अभी जाग जाएगी तो मिल लेना अपनी बहू से। दादी ने हंसते हुए अपनी प्लेट संभाली थी। वो सभी खाने पीने के दौरान बातों में मशगूल थे। मिसेज़ आबदी फ़ाहिर और आयज़ा की तरफ मुतवज्जो हो गई थीं, जो 1 हफ़्ते बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले थे। फिर साथ ही उन्होंने सबको दूसरे दिन घर पर डिनर की दावत दी थी। परी बेटा, आपको भी ज़रूर आना है। तुरुल को इनवाइट करने के बाद वो शफ़क़त भरे लहजे में मुख़ातिब हुई थी। परी तो कल अपने भाई से मिलने जाएगी, वो अमरीका से आया हुआ है। उसको शशोपंज में देखकर दादी ने फ़ौरी मदद की थी। नो प्रॉब्लम दादी जान, हम उनके वहाँ से आने के बाद ये डिनर रख लेते हैं। शहरी ने पारिस की तरफ देखते हुए कहा। उसकी निगाहों की बेहिजाबी, खुमार आलूद लहजे की हिद्दत तुरुल ने महसूस की और चौंक कर देखा। परी पूरी तरह उसकी निगाहों के हिसार में थी। उसकी निगाहों की ज़बान तुरुल को समझने में देर ना लगी। मर्द की फितरत दूसरे मर्द से किस तरह पोशीदा रह सकती है। उसकी निगाहों के रंग उसका खून खौलाने लगे थे। एयर कंडीशन रूम में भी उसे आग झुलसाने लगी थी, जबकि उसकी कैफियत से बेखबर परी कह रही थी, ऐसा तो स्पेशल नहीं है मेरा शरीक होना डिनर में आंटी। अरे ये क्या कह रही हैं आप मिस परी, आप तो बिल्कुल ख़ास हैं हमारे लिए। आफ्टर ऑल आप हमारी साली हैं, यानी पूरे घर वाली। पूरे घर वाले नहीं, आधी घर वाली, दादी ने तस्हीह की तो भरपूर कहकहा पड़ा था, जिसमें तोरुल और परी की आवाज़ शामिल ना थी। परी इस बात पर झेप गई थी। तोरुल के बदन पर तो गोया पतंगे चिमटे हुए थे। वो परी पर गर्म हवा भी बर्दाश्त ना कर सकता था। फिर ये तो गर्म निगाहों का मामला था। उसे शिद्दत से अपनी कनपट्टियाँ चटकती हुई महसूस हुई थी। बात सुनो मेरी, बाहर आकर फ़ौरन आओ। वो उठा और उसके कान में सरगोशी करके चला गया। उसने किसी की परवाह नहीं की थी। ये तुगरुल को क्या हुआ? बिना खाए पिए ही चला गया है यहाँ से। दादी ने हैरानी से उसे जाते देखकर कहा था। उनके इस तरह भागने की वजह मिस परी ही बता सकती हैं। तुगरुल उनके कान में ही कुछ कह कर गए हैं। शहरी ने गहरे लहजे में कहा। पहले ही परी को शहरी की मुसलसल घूरती नजरों से उलझन हो रही थी। मजीद तुगरुल का सर्द अंदाज फिक्रमंद कर गया था। वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में चला आया था। रगोपै में अनदेखी आग भड़क उठी थी। चंद लम्हे खड़ा वो अपने तेज रफ्तार तनफ्फुस पर काबू पाता रहा। फिर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने लगा। मशरूब की बर्फीली ठंडक ने उसके अंदर भड़कती तैश व तनफ्फुर की आग को धीरे धीरे बुझाना शुरू कर दिया था। तने हुए आसाब नॉर्मल होने लगे तो सोचने समझने की हिस्स बेदार हो गई। जज्बात की योरिश में जो वो शहरी को शूट करना चाह रहा था, उसकी इन बेहूदगी भरी निगाहों को बीनाई से महरूम कर देना चाहता था। वो कैन फेंक कर बेड पर बैठ गया। उसके अंदर जंग जारी थी। तुम्हें शहरयार के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए तुगरुल। वो आदिला का फियांसी है, इस घर का दामाद है, और आंटी सबाहत बता रही थी वो और आदिला एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके अंदर से सदाएं उभरी थीं, लेकिन वो जिस मकरूह अंदाज से पारस को देख रहा था, वो नज़र एहतराम से खाली थी। जिस निगाह में वक़ार व एहतराम न हो, जो रिश्तों के तकद्दुस व एहतराम से आरी हो, वो निगाह, वो रिश्ता काबिल एतमाद नहीं होता। मैल दिल में आए या निगाहों में, ताल्लुक को दागदार कर देता है, और मैंने ऐसा ही मैल शहरयार की आंखों में देखा है। प्लीज़ कूल डाउन, जो तुमने देखा वो तुम्हारी निगाहों का धोखा भी हो सकता है। मगर मैं ऐसा क्यों महसूस करूँगा? वो खुद से उलझ रहा था। इसलिए कि तुम परी से मोहब्बत से बढ़कर मोहब्बत करते हो, और ऐसी चाहत खुद गर्ज़ कर देती है, वहमी बना देती है, ख़्वाह-मख़्वाह शक्की हो जाता है बंदा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोहब्बत तो एतमाद सिखाती है, एतबार दिलाती है, जो मुझे खुद पर भी है और पारस पर भी भरपूर है। शहरयार के अंदाज में कुछ ऐसी बात थी जो मेरे दिल को सख्त नागवार गुजरी है। दरवाज़ा नॉक करके परी अंदर दाखिल हुई और मुतफक्किर अंदाज में गोया हुई, आप वहाँ से चाय पिए बगैर आ गए, क्या तबीयत खराब है आपकी? नहीं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, वो गुस्से से बोला।
ارے کچھ دیر پہلے تو آپ بالکل ٹھیک تھے، پھر ایسا کیا ہوا ہے جو اس طرح آپ کا موڈ خراب ہو گیا ہے؟ وہ حیران و پریشان تھی۔ جواب میں بے حد خاموشی سے وہ اسے دیکھے گیا۔ اس کے بے حد اجلی و شفاف رنگت، خوبصورت سیاہ ہیروں کی طرح چمکدار آنکھیں، سادگی بھرا خود سے غافل رہنے والا بے پرواہ انداز اسے سب میں نمایاں کرتا تھا، اور یہی سادگی اور بے پرواہی اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ پھر اس چہرے کو کوئی اور بھی استحقاق سے دیکھنے کی جرت کرے، وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اپنی طرف یک تک دیکھتے پا کر وہ بری طرح جھیپ گئی تھی، لیکن کئی سیکنڈز گزرنے کے بعد بھی اس کی محویت میں کمی واقع نہ ہوئی تو اسے اس کا انداز نارمل محسوس نہ ہوا تھا۔ میں دادی کو بلا کر لا رہی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی، تبھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں اس جعفر کی موجودگی میں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لہجے میں خاصی سرد مہری تھی۔ وہ پریشان ہو کر گویا ہوئی، ڈفر کون؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ او گاڈ! اس نے سر جھٹکا، اسے خیال آیا یہ بات اسے پارس سے نہیں کہنی چاہیے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ بے حد اپسیٹ لگ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ اس کی حساس نگاہوں سے طورل کے چہرے کے بدلتے رنگ مخفی نہ رہ سکے تھے۔ آئی ایم سوری، نہ معلوم کیا کہہ گیا ہوں۔ مجھے خیال ہی نہیں ہے، اس کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، دراصل فیکٹری اور آفس کے فائنل ٹچ کی وجہ سے ذہن الجھا ہوا ہے۔ عائزہ، میں چاہتا ہوں دادی جان بھی اسلام آباد چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کئی بار ان سے گزارش کی ہے اور وہ ہر بار ہی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے معذرت کر چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کو راضی کرو۔ نائٹ گاؤن میں ملبوس، بالوں میں برش کرتی عائزہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی امید بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دادی جان کو اگر ہمارے ساتھ جانا ہوتا تو وہ آپ کو انکار نہیں کرتی۔ دراصل دادی کو گھر سے دور رہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ میری بات بھی نہیں مانیں گی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر برش رکھ کر بیڈ پر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں پری سے کہتا ہوں وہ دادی کو منائے۔ وہ کروٹ بدل کر اس کے قریب ہوا تھا۔ ارے لیکن اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی پرابلم ہے؟ دادی کو لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کسی کا پریشر ہے آپ پر؟ اس کے اصرار پر وہ متذبذب ہو کر گویا ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں نے مما اور ڈیڈی کے جانے کے بعد ان کی کمی تو محسوس کی ہے، مگر ایک بہت بڑا ادراک یہ بھی ہوا کہ بڑوں کا وجود چھوٹوں کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ ان کا وجود گھنی چھاؤں کی طرح ہم پر سایہ کر کے گرم دھوپ سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو بھی فاصلے آئے، رنجشیں پیدا ہوئیں، ان سب کا سبب یہی بڑوں کا ہمارے ساتھ نہ ہونا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ پہلے دادی کو اہمیت و مرتبہ نہ دے کر ہم بھی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ کتنے بدقسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں اور بڑی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ رات میں حسب عادت فیاض صاحب مطالعے سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئے تو صباحت کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھیں، چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی۔ جب سے ان کے مزاج سے خود سری و منافقت دور ہوئی تھی، تب سے ان کی سادگی و خلوص میں بھی نکھار و خوبصورتی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پسندیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ صباحت نے ان کی طرف دیکھا اور جھینپ کر نگاہیں جھکا لی تھیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی آواز دھیمی تھی۔ دیکھ رہا ہوں عجز و انکساری سادگی و مروت شخصیت کو کس طرح سے اجاگر کر دیتے ہیں۔ تم جو کل تک شوق ملبوسات، مہنگی جولری اور ڈھیروں میک اپ میں بھی اس طرح نمایاں نہیں ہوتی تھیں، جس طرح آج یہ سادہ چہرے اور نماز کی شال میں تمہارا حسن لشکاریں مار رہا ہے اور میری نگاہیں خیرہ کر رہا ہے۔ آج ان کی نگاہوں میں ویسی ہی محبت تھی جس کی وہ اول شب سے متلاشی رہی تھی۔ کیا کچھ جتن نہ کیے تھے ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے؟ زندگی کا زیادہ حصہ شاپنگ سینٹرز اور پارلرز میں گزارا تھا، اور محض چند دنوں کی سادگی اور پرخلوص زندگی نے اس دیرینہ آرزو کو پورا کر دیا تھا جس کی وہ مدت سے خواہش مند تھی۔ یہ افسوس رہے گا مجھے تا حیات فیاض، میں آپ کی خواہشوں پر پورا نہ اتر سکی۔ ایک عرصہ آپ کی اور اپنی زندگی اجیرن کر کے رکھی۔ جو ہوا سو ہوا، کیوں ہم کل کے غم میں اپنا آج برباد کریں؟ محبت بھرے لہجے میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ کہہ رہے تھے۔ اگلے مہینے فراز بھائی اور بھابھی آ جائیں گے، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ وہ آتے ہی پری اور طغرل کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہاں میں عابدی کو بھی کہہ دوں گا وہ عادلہ کو رخصت کروا کر لے جائیں۔ پھر ہم آبرو کو اماں کے حوالے کر کے ورلڈ ٹور پر چلیں گے۔ آبرو کے ایگزامز ہو جائیں تو ہم اسے بھی کراچی ہی مستقل بلوا لیں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ اماں کے پاس زیادہ وقت گزارے اور اماں اس کی بھی ایسی ہی تربیت کریں جس طرح انہوں نے پری کی تربیت کی ہے اور اسے سچ مچ پارس بنا دیا ہے۔ اماں کی تربیت تو بلا شبہ بہترین ہے صباحت، لیکن اس میں زیادہ عمل دخل پری کی طبیعت کا بھی ہے۔ وہ اگر حساس و نیک فطرت نہ ہوتی تو آج بہت بری لڑکی ہوتی، کیونکہ جس لڑکی کا باپ اسے کوئی اہمیت نہ دیتا ہو،
جس کی ماں دوسرا گھر بسا کر بیٹھ گئی ہو اور جس کی زندگی دوبھر کرنے کے لیے سوتیلی ماں بہنیں موجود ہوں۔ ایسی دھتکاری ہوئی نفرتوں کا شکار لڑکی کے لیے صرف دادی کی توجہ پیار کافی نہیں ہوتا ہے۔ سبات کی نگاہوں میں نمی ابھرنے لگی۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا سبات، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ جب باپ کا رویہ سوتیلوں سے بدتر ہو تو کسی کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں بنتا۔ میرا حوصلہ نہیں ہوتا ہے پری سے مسکرا کر بات کرنے کا، اسے بیٹی کہہ کر سینے سے لگانے کے لیے ترس رہا ہوں میں۔ فکر مت کریں، ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دیں گے۔ دادی جان ہلکے آسمانی کلر کے سوٹ میں ملبوس، گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں محو تھی۔ پری ان کی الماری میں پریس ہوئے کپڑے ہینگ کر رہی تھی اور دادی کی خاموشی بھری محویت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ دادی جان کیا سوچ رہی ہیں اتنی دیر سے؟ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ چونک کر بولی تھی۔ سمجھ نہیں آتی، فاخر اور عائزہ بے حد اصرار کر رہے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ صباحت عائزہ اور فاخر کے درمیان ہونے والی ساری چپکلش و ناراضی کا مجھے بتا چکی ہے۔ سن کر دل کو بہت ہی دکھ پہنچا تھا کہ عائزہ کن راستوں پر چل نکلی تھی۔ سد شکر پروردگار نے ہماری لاج رکھی، عائزہ کی عصمت محفوظ رہی۔ دادی کی آواز رونت گئی تھی۔ وہ وقت گزر گیا دادی جان، آپ کی دعاؤں کے طفیل ہی اللہ نے ہمیں ایسے حالات سے دور رکھا ہے جو ہمارے لیے بے عزتی کا باعث بنتے۔ اب آپ وہ سب سوچ کر خود کو ہلکان مت کریں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر بولی، جب سے صباحت نے مجھے وہ سب بتایا ہے میرا دل وحشتوں کا شکار ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی آج کل کی بچیاں اس بے حیائی و بے راہ روی کے راستے پر کیوں چلنے لگی ہیں۔ ارے ہمارے زمانے میں لڑکیوں کے واسطے بڑا سخت ماحول ہوتا تھا۔ بیٹیاں بہنیں باپ بھائیوں کے سامنے بے حجابی سے نہیں گھوما کرتی تھیں۔ شرم و حیا تھی، باوقار رکھ رکھاؤ تھا، اور اب تو مانو وہ چلن ہی ختم ہو گیا۔ عائزہ کو اللہ نے ہدایت دی، وہ راہ راست پر آ گئی، مگر وہ گہرا سانس لے کر آنکھوں میں درانے والی نمی صاف کرنے لگی۔ مگر کیا دادی جان؟ عادلہ کو دیکھ رہی ہو تم؟ وہ موم کی مانند پگھلتی جا رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے عادلہ بھی کسی غلط راہ پر چل پڑی ہے۔ اب میرے بچوں اور دوسروں کے بچوں میں کردار کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادی جان، آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور بے فکر رہیں۔ عائزہ سے جو غلطی ہوئی وہ اب کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 ماہ بعد فراز تمہاری شادی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ فیاض کو بھی اس نے راضی کر لیا ہے۔ میں فیاض سے آج ہی بات کروں گی کہ وہ ساتھ ہی عادلہ کے فرض سے بھی فارغ ہو۔ وہ ان کی بات کی تائید نہ کر سکی، چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ جا کر اپنے بھائی سے مل کر آؤ، پھر نور جہاں اور آبدی سے بات کروں گی۔ وہ ویسے بھی بار بار فون کر کے کھانے پر بلا رہی ہیں اور چند دنوں کے لیے عائزہ کے ساتھ بھی چلی جاؤں گی۔ رات کی سیاہی ہر شے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ لوگ بے خبر اپنے بستروں میں محو خواب تھے۔ ایک وہ تھی، بھٹکی روح کی طرح مضطرب کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر زردی غالب تھی، چہرہ بے رونق اور ہر دم آنکھوں میں ایک خوف نمی بن کر تیرتا تھا۔ شہری کی محبت ایک عبرت، ایک قرب و اذیت ثابت ہوئی تھی، جو کسی آکٹوپس کے مانند اسے جکڑے ہوئے تھے۔ روز وہ کال کرتا تھا اور یہی دھمکی ہوتی تھی، اگر وہ پری کو لے کر نہ آئی تو وہ اس سے بہت بھیانک انتقام لے گا، اور وہ جانتی تھی وہ کم ظرف اپنی دھمکی کو سچ کر دکھانے میں دیر نہ لگائے گا۔ نامعلوم کب اس نے اس کے قابل اعتراض تصاویر ویڈیو بنا ڈالی تھی، وہی اب اس کے گلے کی رسی ثابت ہو رہی تھی۔ اے سی کی کولنگ میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بدحواس سی کمرے سے نکل آئی تھی اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ خاصی دیر تک آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے باوجود اس کی وحشتوں کو کوئی قرار نہیں ملا تھا۔ وہ چند لمحوں کا بہکنا اسے برباد کر گیا تھا۔ نام و مقام سب کچھ پست ہو چکا تھا۔ آج نیم اندھیرے میں خوف و پچھتاوے کے آنسو بہا رہی تھی کہ کسی کو اپنے دل کی بربادی دکھا نہیں سکتی تھی۔ عادلہ کیوں رو رہی ہو اس طرح یہاں بیٹھ کر؟ بے حد قریب سے ابھرنے والی تغرل کی آواز سن کر وہ رونا بھول کر حق تک رہ گئی تھی۔ اس نے سوئچ آن کیا تو کمرہ روشنی سے بھر گیا اور اس کا آنسو بھرا چہرہ چھپا نہیں رہ سکا۔ تغرل اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا، کیا درد ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کا انداز بہت مشفقانہ تھا اور عادلہ کو اس کے سوال میں ہی جواب مل گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی ہوئی گویا ہوئی، جی ٹانگ میں بے حد درد ہو رہا ہے۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی بولی۔ اس کے ہچکچاہٹ و نروس انداز تغرل کو مشکوک سا کر گئے تھے۔ سچ سچ بتاؤ عادلہ، تم کیوں اس طرح چھپ کر یہاں رو رہی تھی؟ کیا فکر ہے؟ کیا دکھ ہے؟ جو بھی ہے سب کہہ دو، گھبراؤ نہیں، بھائی کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پورے خلوص سے کہا تھا، آپ پری کو لے کر یہاں سے دور چلے جائیں، اتنی دور کہ اس شیطان شخص کی پرچھائی بھی
پری پر نہ پڑ سکے۔ کیا کہہ رہی ہو عادلہ؟ کیوں کہہ رہی ہو اس طرح کہ پری کو کہیں دور لے جاؤں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے دھیمے لہجے میں کہی گئی بات ادھوری سن سکا تھا۔ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت بھیانک خواب۔ اس نے سنبھل کر بولنا شروع کیا۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، تم کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، تم خواب کو بھولنے کی کوشش کرو تو بہتر ہے۔ نہیں طغرل بھائی، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، آپ کسی طرح بھی پری کو یہاں سے لے جائیں۔ اس نے بے ساختہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اصل بات کیا ہے یہ کلیئر کر دو، خواب کے چکر میں آنے والا نہیں ہوں، اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، پلیز آپ پری کو لے کر کہیں چلے جائیں۔ عادلہ کیسی اسٹوپڈ باتیں کر رہی ہو؟ اس کو شادی کے بندھن میں باندھے بنا کہاں لے جا سکتا ہوں؟ وہ متعجب لہجے میں بولا۔ تو کر لینا شادی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، وہ برجستہ گویا ہوئی تھی۔ ڈیڈ اور ممی اگلے مہینے آ رہے ہیں، تبھی شادی ہوگی، ان کی غیر موجودگی میں پرسنلی کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ آج جب تک کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے باقی نہ بچے۔ اپنا منہ بند رکھو عادلہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی بات اسے سخت ناگوار گزری تھی، وہ غصے سے گویا ہوا۔ سوری طغرل بھائی، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، آئی ایم سوری، وہ کہہ کر برق رفتاری سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ طغرل ہونٹ پیچھے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہے، یقیناً عادلہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، لیکن ایسا کیا ہے؟ وہ کیا چھپا رہی ہے؟ پھر پارس کو یہاں سے بہت دور لے جانے پر اصرار کرنا کوئی خوف ہے جس کو وہ خواب کا نام دے رہی ہے؟ عادلہ کی مبہم سی گفتگو نے اس کے اندر کے تجسس و افکار کو بیدار کر ڈالا تھا۔ وہ کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی ادھورا سا بہت کچھ بتا گئی تھی، اور پارس کے نام پر اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ دوسرے دن دادی نے اس سے کہا تھا وہ سعود سے مل کر آ جائے، کیونکہ دادی کا پروگرام بن گیا تھا عائزہ اور فاخر کے ساتھ اسلام آباد جانے کا۔ صباحت کے انکشاف کے بعد ہی وہ ان کے ساتھ جانے پر تیار ہوئی تھی۔ وہ طغرل کے ہمراہ تھی، وہ آفس جاتے ہوئے اسے ڈراپ کرتا ہوا جاتا۔ خلاف معمول وہ خاصا سنجیدہ و خاموش تھا۔ بےحد خاموش ہیں آپ؟ کوئی ناراضی ہے مجھ سے؟ کچھ توقف کے بعد پری اس کی طرف دیکھتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ ناراضی اور تم سے؟ امپاسبل یار، اس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میری زندگی ہو، اور زندگی سے بھی کوئی خفا ہوتا ہے؟ او مائی گاڈ، آپ یہ فلمی اسٹائل میں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک دم بلش ہو کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ یہ فلمی اسٹائل نہیں ہے میری جان، یہ میرا لائف اسٹائل ہے۔ خدا جانے میرے جذبوں پر تمہیں کب یقین آئے گا، اب ہم جلدی ہی شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بھی تم اس طرح مجھ پر بے اعتباری ظاہر کرتی رہو گی؟ سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی نے اسے نادم کر ڈالا تھا۔ اٹس اوکے۔ عادلہ کوئی بات شیئر کرتی ہے تم سے؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ زیادہ نہیں، بہت کم باتیں شیئر کرتی ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے عادلہ سے؟ طغرل نے عادلہ سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی تھی۔ ایسی کوئی بات اس نے مجھے نہیں بتائی ہے، لیکن آج کل وہ بے حد ڈسٹرب ہے۔ عادلہ اور شہریار کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ان کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس نے متفکر انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتا، مگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نور جہاں آنٹی اور آبدی انکل رشتہ لے کر کیوں گھر پر آتے؟ وہ روشن خیال لوگ ہیں، زبردستی یہ رشتہ نہیں کرتے، پھر شہریار کی مرضی کے بغیر ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ مجھے اس شخص پر اعتبار نہیں ہے، وہ چہرے سے ہی بہت شاطر و کمینہ لگتا ہے۔ اگر اس نے عادلہ کو کسی بھی طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ وہ لب بیچ کر رہ گئی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس دن شہری کس طرح سے بگڑے تیوروں کے ساتھ عادلہ کے روم سے نکل کر گیا تھا، اور عادلہ کے اس بری طرح رونے کا سبب کیا تھا۔ اس وقت یہ سب بتانا اسے مناسب نہیں لگا تھا کہ وہ جانتی تھی طغرل شہریار کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، اور یہ بتا کر ان کے درمیان زبردست فساد کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسز آبدی نے ڈنر کا اہتمام بہت شاندار پیمانے پر کیا تھا۔ فیاض کی فیملی کے علاوہ دونوں بیٹیوں، دامادوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ خصوصی طور پر عادلہ کو انہوں نے بلوایا تھا تاکہ اپنی بہو کے طور پر اس کو سب سے متعارف کروا سکے۔ پارٹی کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا۔ تمام مہمان آ چکے تھے۔ ویٹرز مشروبات سرو کرتے پھر رہے تھے۔ بلیک اینڈ پرپل میکسی میں میچنگ جولری اور میک اپ میں عادلہ بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس محفل کی چیف آف گیسٹ تھی۔ اسے بےحد سراہا جا رہا تھا۔ مسز آبدی اور ان کی دونوں بیٹیاں اسے لوگوں سے متعارف کروا رہی تھیں۔ عادلہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایسی پذیرائی، ایسی عزت کی تو متمنی تھی۔ یہاں سب شہری کے نام سے اسے گلے لگا رہے تھے، مل رہے تھے، چھیڑ رہے تھے، اس کے حسن کو سراہ رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کاش
اس نے صبر کیا ہوتا، یہ سب حاصل کرنے کے لیے شہری کی حوصلہ افزائی نہ کرتی، اس کی خواہشوں کو بے لگام نہ ہونے دیتی، تو آج دل نہ رو رہا ہوتا اور نہ ہی اس طرح مصنوعی مسکراہٹ ہوٹھوں پر سجانی پڑتی۔ سب کچھ گنوا کر بھی وہ شہری کو نہ پا سکی تھی۔ اماں جان، عائزہ، فاخر، ذہنی اور ان کے خاوند سراج، فیاض اور صباح تو دور بیٹھے تھے۔ مسز آبدی اور آبدی صاحب بھی گاہے بگاہے وہاں آ کر ان کو کمپنی دے رہے تھے۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ صباحت کی نگاہیں شہری کو ڈھونڈ رہی تھیں جو پوری محفل میں غائب تھا۔ وہ یہاں آئی تو اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، پھر نامعلوم وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مسز آبدی کی قریبی رشتہ دار عورتیں عادلہ کے ساتھ شہری کی تصویریں لینا چاہ رہی تھیں، اور وہ پہلے تو یہی کہتی رہیں کہ شہری ابھی آ رہا ہے، لیکن ڈنر ریڈی دیکھ کر ان کے چہرے پر پھیلتا اضطراب انہوں نے دور سے نوٹ کیا تھا۔ پھر انہوں نے ان کو وہاں سے اندر جاتے دور تک دیکھا تھا۔ مسز آبدی تیز تیز قدموں سے چلتی، سلک کی سلور بلو ساڑی کا پلو سنبھالتی لان، برآمدہ اور کوریڈور کے بعد سیڑھیاں عبور کر کے شہری کے کمرے تک پہنچی تھی۔ حسب معمول اس کے کمرے کا دروازہ بند نہ تھا۔ وہ دستک دے کر اندر گئیں تو وہ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے شہری، گھر میں پارٹی ہے اور آپ یہاں اسموکنگ کر رہے ہیں؟ وہاں سب مجھ سے بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں، پھر وہاں فیاض بھائی کی فیملی بھی ہے، کیا سوچیں گے وہ آپ کو وہاں نہ پا کر؟ یہ سوچا آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں سخت اشتعال موجود تھا۔ شہری، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ سب ہمارا نہیں تو کم از کم اپنے سسرالیوں کا ہی خیال کرو اور میرے ساتھ نیچے چلو۔ آپ کی پسند پر ہوا ہے یہ رشتہ، عادلہ آپ کی چوائس ہے، میری نہیں، اس لیے آپ خود ہی اٹینڈ کیجیے ان لوگوں کو ساتھ، ڈیڈی کو لے لیجیے۔ کیا ہوا ایسا؟ کس بات کی ناراضی ہے؟ کل تک تو آپ بےحد خوش تھے۔ میں کل ہی نہیں، آج بھی سارا دن یہ سوچ کر خوش تھا کہ آج پارٹی میں وہ بھی آئے گی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بپھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بھی آئے گی؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ پری کی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا اس کے بغیر پارٹی نہیں کیجیے گا۔ وہ نہیں آئی اور آپ نے پرواہ بھی نہیں کی میری بات کی۔ شہری، شرم کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ، اس کے جذبات، اس کی دیوانگی کے راز کھول رہا تھا۔ پری عادلہ کی بہن ہے اور آپ کا صرف اس سے یہی رشتہ ہے، جو بات آپ کو ہر لمحہ یاد رکھنی ہوگی۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ شہری نے بھی ان کی بدلتی کیفیت نوٹ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا ان کو کچھ ہوا تو ڈیڈی بلا لحاظ و مروت اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، اور وہ بنا عیش و آرام خالی جیبیں لے کر نہیں گھوم سکتا تھا۔ اوکے، آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں پھر بھی آپ کی محبت میں جیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر مسز آبدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آ سکی تھی۔ سعود دل کی گہرائی میں پنہاں محبتوں کے ساتھ اس سے ملا تھا۔ وہ کسی طرح بھی پری سے 2 ڈھائی سال چھوٹا نہیں بلکہ اس سے کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ پری، تم تو مجھ سے بہت چھوٹی ہو، مما کہہ رہی تھی تم مجھ سے بڑی ہو، اور میں تم کو پری آپ ہی پکاروں۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، میں آپ سے بڑی ہوں، اس لیے آپ مجھے آپ ہی کہیں، ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ نانو، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، میں بڑا لگ رہا ہوں یا پری؟ اس کے انداز میں بے تکلفی و محبت تھی۔ وہاں موجود صفدر جمال نے مسرت بھرے انداز میں قریب بیٹھی مسنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کہا تھا، آج میری فیملی مکمل لگ رہی ہے مسنہ۔ اس وقت کا میں ایک عرصے سے منتظر تھا۔ شکر ہے رب نے میرے دل کی سن لی۔ شکر ہے پروردگار کا، اس نے ہمیں اس اذیت سے نجات دی۔ پاپا، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، یہ نانو تو فاؤل کر رہی ہیں، میں بڑا لگ رہا ہوں یا پری؟ وہ نانو کو دیکھتا ہوا پاپا سے بولا، بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کے لیے ان کو بڑا بننا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ذمہ دار بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ شفقت بھرے انداز میں پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سعود نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، آپ مجھے میری بہن کی ذمہ داریوں محبت میں پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں آپ سے اور مما سے بھی بے حد شرمندہ ہوں پاپا، میں نے بہت دکھی کیا ہے آپ لوگوں کو اپنے برتاؤ سے، لیکن میں نے وہ جان کر نہیں کیا تھا۔ پوجا کی محبت میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، اور شاید اسی لیے میں بھی مسلسل تکالیف میں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یکدم تکلیف دہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ بیٹا، ہمیں صرف یہ یاد ہے آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے، مسنہ نے خوش دلی سے کہا، اور ملازمہ کے کہنے پر سب کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ شہری پارٹی میں آ چکا تھا اور عادلہ کے ساتھ مہمانوں سے مل رہا تھا۔ اس نے عادلہ کا ہاتھ اس سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے مسکراتے چہرے پر ایک دبا دبا سا خوف بھی در آیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے کس قدر وحشت و کرختگی تھی۔ اس کے عزائم کا پتہ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت دے رہی تھی۔ لوگ ان کے کپل کو سراہ رہے تھے، ان کے ساتھ کو پسند کر رہے تھے، اور اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔
ڈنر کیا جا چکا تھا، مہمانوں نے رخصت ہونا شروع کر دیا تھا۔ مسز آبدی مہمانوں سے ملتی ہوئی ان کی طرف چلی آئی تھی۔ تمہاری فیملی سے مل کر بہت اچھا محسوس ہوا نور جہاں، سب اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اماں نے ان کے میکے والوں کی فراخ دلی سے تعریف کی تھی، جسے سن کر وہ کھل اٹھی تھی۔ فیاض اور سراج آبدی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ اب وہاں طغرل ایک چیئر پر تنہا بیٹھا عادلہ اور شہری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں الجھن بڑھنے لگی تھی جب اس نے عادلہ کے چہرے پر عجیب قسم کا خوف محسوس کیا تھا، اور شہری کی مسکراہٹ بڑی مصنوعی لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دیکھتا رہا تھا۔ طغرل، عادلہ کو بلا کر لائیں بیٹا، گھر جانے کی دیر ہو رہی ہے۔ اس کی سماعتوں میں صباحت کی آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کے قریب چلا آیا۔ عادلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے تیزی سے ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کیے تھے اور مسکرانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ کچھ نہیں، کچھ چلا گیا ہے آنکھ میں۔ دونوں آنکھوں میں بیک وقت کچھ گر گیا ہے۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی تھی۔ طغرل صاحب، آپ اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا عادلہ کو مرڈر کر دیا ہے۔ اس کے لبوں پر طنز بھری مسکراہٹ تھی۔ خوشی کے موقع پر ایسی بات عادلہ کے متعلق سن کر وہ کہہ اٹھا، مرڈر ناممکن بات ہے۔ میری بہن کو کوئی انگلی سے چھو کر دیکھے، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ وہ اپنی حسرت دل میں لے کر ہی مرے گا۔ انگلی سے چھو کر؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا۔ یہ اپنی نیک پارسا بہن سے پوچھو، میں نے اسے… طغرل بھائی چلیں یہاں سے، چلیں پلیز۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ شہری اپنی کمینگی پر اتر آیا تھا اور طغرل کا غصے و ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، کس کس سے چھپاؤ گی حقیقت ڈارلنگ؟ میں نے تم سے کہا تھا میری بات مان جاؤ اور بدنام ہونے سے بچا لو خود کو۔ عادلہ رک جاؤ، سننے دو مجھے، یہ کیا بکواس کرنا چاہتا ہے؟ طغرل کا چہرہ غروب ہوتے سورج کے مانند سرخ تھا۔ شہری کو گھورتے ہوئے عادلہ کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹاتے ہوئے کہا، طغرل بھائی، آپ کو دادی کی قسم ہے، چلیں یہاں سے۔ شہری اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ مارے خوف کے وہ زرد ہو گئی تھی۔ ہوش میں تمہارے ٹھکانے لگاؤں گا، بہت ہوشیار سمجھتی ہو خود کو۔ اس نے آگے بڑھ کر غصے سے عادلہ کو دھکا دیا تھا، جس کو طغرل نے پھرتی سے سنبھال کر گرنے سے بچایا تھا۔ وہ لان کے اس حصے میں موجود تھے جہاں سے مہمان جا چکے تھے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ یو ایڈیٹ، گیٹ لاسٹ، ہمارے درمیان میں نہیں آؤ۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، شکلیں دیکھنا نہیں چاہتا اس کی۔ یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ شادی کی جائے اس سے۔ باقی ماندہ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ طغرل کے تیزی سے پڑتے مکوں نے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اتنا کمزور ثابت ہوا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو یہ پارٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم عادلہ کا تماشا بنانا چاہتے ہو اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اس وقت غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ شہری کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھاس پر بچھے کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ عادلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز سانس لیتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آئندہ کبھی عادلہ کے بارے میں کچھ غلط کہنے سے پہلے سوچ لینا۔ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں؟ ابھی صرف تمہیں وارننگ دی ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ عادلہ مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ تک جاتے ہوئے انہوں نے رویے نارمل کر لیے تھے، جہاں گھر والوں کے ساتھ مسز اینڈ مسٹر آبدی بھی کھڑے تھے۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بات لینے کے بعد بھی اس کے اندر کی وہ بے چینی دور نہ ہوئی تھی جو شہری کی باتوں نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی۔ عادلہ کی پریشانی مکمل کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ عادلہ کو پسند نہیں کرتا تو کس کو پسند کرتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے وارڈروب کھولی تھی کچھ نکالنے کے لیے، تب ایک کوٹ ہینگر سے گرا تھا۔ اس نے اٹھایا تو اس کی جیب میں کچھ تھا، نامعلوم کیا رکھ کر بھول گیا تھا۔ وہ ایک لفافہ تھا جو اس جیب سے برآمد ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اس وائٹ لفافے کو دیکھ رہا تھا جس پر واضح طور پر شہریار کا نام و سیل نمبر لکھا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا، آسٹریلیا جانے سے قبل ایک شخص اس کی کار سے ٹکرایا تھا اور نامعلوم کس طرح اسے وہ لفافہ گرا ہوا جو اس کے جانے کے بعد ملا تھا اور وہ اس کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر بھول گیا تھا۔ اس وقت وہ شہریار کو نہیں جانتا تھا اور آج بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ لفافہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تمام تصاویر پارس کی تھیں۔ حسن کی رعنائیاں بکھیرتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ تمام تصاویر بے خبری میں اتاری گئی ہیں۔ اسے یاد آیا، شہری نے پارس کی تصاویر اس کی مرضی و اجازت کے بغیر اتاری تھی۔ تب پری نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی تھی
اور مجبوراً اسے معافی مانگنی پڑی تھی۔ یہ وہی تصویریں تھیں، لیکن اس طرح سے جیب میں لے کر وہ کیوں گھوم رہا تھا؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے وہ عادلہ کی مدد لینا چاہتا تھا۔ فیاض صاحب نے کال کر کے پری سے کہا تھا وہ جب تک چاہے وہاں رک جائے، اماں کے اسلام آباد جانے میں ابھی وقت ہے، وہ وہاں بے فکری سے ٹائم گزارے، اور یہاں تو سب کے ساتھ ٹائم اچھا گزرا تھا۔ پہلی بار مسنا کو بھی اس نے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، سبھی خوش و مطمئن تھے۔ سعود توغرل سے ملنے کا خواہش مند تھا کیونکہ وہ آفس سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اسے باہر سے ہی ڈراپ کر گیا تھا۔ دوسرے دن وہ عادلہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کا ذہن اسی طرح الجھا ہوا تھا۔ عادلہ کی وہ باتیں جو اس نے توغرل سے کہی تھی سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا شہری اور عادلہ کے درمیان کوئی رنجش چل رہی ہے۔ شروع میں وہ بھی شہری کے کیریکٹر سے مطمئن نہیں تھی، وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی صحیح میں رہتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس نے شہری کے رویے میں چینج محسوس کیا۔ وہ عادلہ کو پسند کرنے لگا تھا اور اس رشتے سے وہ اس کی عزت کرتا تھا، بے حد احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کی نظریں بدلی تھی تو پری کے بھی احساسات اس کے لیے نرم ہو گئے تھے کہ وہ اس کا ہونے والا بہنوئی تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے شہری کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند لمحوں بعد کال ریسیو کی گئی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہیلو شہریار صاحب، میں پری بات کر رہی ہوں۔ جی آپ نہیں بھی بتاتی تو میں پہچان جاتا۔ شہری کی آواز میں پہلے سخت حیرانی پھر شوخی شامل ہو گئی تھی۔ آپ پارٹی میں کیوں نہیں آئی؟ کتنا انتظار کیا تھا آپ کا۔ میرے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا شہریار، عادلہ تو آ گئی تھی اور اس کا آنا ہی وہاں امپورٹنٹ تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک بات کیا؟ میں چاہتا ہوں آپ ساری زندگی مجھ سے بات کرتی رہیں۔ پلیز بی سیریس، مجھے یہ بتائیں آپ کے اور عادلہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے؟ بات تو کچھ ایسی ہے، اگر آپ مجھ سے آ کر ملتی تو میں سچ سچ بتاؤں گا، لیکن کسی کو بتائے بغیر تنہا میرے پاس آنا ہوگا۔ بات ایسی ہے کہ توغرل سے بھی شیئر نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی پری کو پسند کرتا تھا، اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عادلہ بھی پریشانیوں کا بوجھ اٹھائے نڈھال ہو گئی تھی۔ توغرل کے دوستانہ رویے نے اسے بھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیا تھا، اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ صرف دعویٰ کرتا ہے وہ محبت نہیں، محبت کرنے والوں کے دل بھی وسیع ہوتے ہیں اور محبوب کے لیے جذبات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کی نیت صاف ہوتی تو وہ کبھی پری کو پانے کے لیے تمہیں چارے کے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ بھٹکا ہوا شخص ہے، اور ایسے مردوں سے کس طرح ڈیل کی جاتی ہے وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ساری رات وہ بے قراری کا شکار رہا تھا۔ پری کی تصاویر اس کے سینے پر دھری تھی، اس کے ذہن میں آتش فشاں ابل رہا تھا۔ توغرل بھائی پلیز آپ پاپا سے بات کیجیے، وہ حقیقت جان کر مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے اپنی زیادتیوں کی سزا منظور ہے، مجھے مار کر وہ زندہ شہری کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے آپ کی خوشیوں پر پڑنے والا وہ منحوس سایہ دور ہو سکتا ہے۔ عادلہ نے روندی آواز میں کہا، تم جاؤ یہاں سے اور اپنی زبان بند رکھنا۔ اس معاملے میں تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ نہیں، میں آپ کو تنہا۔ جاؤ عادلہ اور اپنی زبان بند رکھو، یہ میرا حکم ہے۔ اس کے سرد لہجے میں ایسا کچھ تھا، وہ خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ پر گر سا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرے کہ عادلہ کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور شہری بخوشی اسے اپنا بنانے پر راضی بھی ہو جائے۔ جانے سے قبل اس نے توغرل کو انفارم کرنا بہتر سمجھا تھا، لیکن اس کا سیل آف ملا تھا۔ وہ ممی کو گھر جانے کا کہہ کر شہری کے ہاں چلی آئی تھی۔ وہ اسے گیٹ کے قریب ٹہلتا ہوا مل گیا تھا۔ پری کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ وہ لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ شہریار صاحب؟ آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ آنٹی اپنے روم میں ہیں کیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے یقین نہ تھا آپ کے آنے کا۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے مسرور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ عادلہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کی خوشیوں کی خاطر مجھے جہاں بھی جانا پڑتا میں جاتی۔ عادلہ کو اس عرصے میں نے آنسو بہاتے دیکھا ہے، میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اتنی محبت کرتی ہیں آپ اپنوں سے؟ وہ اسے باتوں میں لگائے ہوئے اپنے پورشن کی طرف جاتی سیڑھیوں تک لے آیا تھا۔ وہاں آ کر ہی وہ چونکی تھی اور رکتے ہوئے گویا ہوئی، ارے یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آنٹی گھر پر نہیں ہے کیا؟ ممی ڈیڈی کے ساتھ کسی رشتے دار کی عیادت کو گئی ہیں، رات تک آئیں گے۔ آنٹی کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ گلابی کنول جیسا تر و تازہ حسن دوپٹے کو حصار کی مانند اوڑھے ہوئے اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ خاص لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجب سا وقار تھا۔ لیکن ایسی کیا بات ہے جو آپ آنٹی کے سامنے کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ اور میں ایسی کوئی بھی بات ان کی غیر موجودگی میں نہیں سنوں گی۔
جا رہی ہوں یہاں سے، وہ غصے سے کہتی واپس پلٹی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھرایا۔ شیر ہاتھ آیا شکار چھوڑ سکتا ہے، مگر شہریار گھر آئے شکار کو اپنی مرضی کے بغیر جانے نہیں دے گا۔ چلو میرے ساتھ، بہت نخرے دیکھے ہیں میں نے تمہارے، اب تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا، کہہ کر وہ اسے اوپر کی جانب گھسیٹنے لگا تھا۔ لیو می شہریار، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں تم پر اعتماد کر کے یہاں تک آئی ہوں اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اسے بازو چھڑوا کر وہ تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے سامنے ڈری سہمی پری نہیں کھڑی تھی، اس کا یہ روپ بے حد پر اعتماد و بے خوف تھا۔ وہ متعجب کھڑا رہ گیا۔ ایک مرد ایک عورت سے کیا چاہتا ہے، وہی میں چاہتا ہوں تم سے، وہ بولتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا۔ عورت تمہاری ماں بھی ہے، عورت تمہاری بہن بھی ہے، کیا تم ان سے بھی ایسی ہی چاہتے رکھتے ہو شہریار؟ شٹ اپ! وہ پوری شدت سے چیخ اٹھا تھا۔ اپنی ماں بہن کے نام پر چیخ اٹھے نا تم، کس طرح تمہاری غیرت نے جوش مارا؟ کیوں تم درد سے بلبلا اٹھے؟ بکواس بند کرو اپنی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ سنو، کان کھول کر سنو، جو تم آج کرنا چاہتے ہو ایسا ہی کل تمہاری بہنوں اور پھر بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا وہی کل کاٹے گا۔ وہ حیرت سے کھڑا اسے پر اعتماد لہجے میں بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے ارادوں سے توبہ کرو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری بے سروپا باتوں میں آ کر تمہارے حصول سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ ایسے ہی جانے دوں گا تمہیں؟ اس نے بے ہنگم قہقہا لگایا تھا۔ پھر عجیب بات ہوئی تھی، قہقہا اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے پری نہیں شمع کھڑی ہے، اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ بہت تیزی سے اس نے آنکھیں ملی تھی، اب شازیہ سامنے کھڑی تھی۔ پری نامعلوم کہاں چلی گئی تھی، اس کے دماغ میں آندھی چلنے لگی۔ میں اتنا گرا ہوا ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی۔ پری اس کے ارادوں سے باخبر ہونے کے بعد اپنی ہمدردی پر پچھتا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی جان دے دے گی مگر اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ پلٹی ہی تھی جب اس نے شہری کو عجیب حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا۔ وہ ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہا تھا۔ شمع مجھے معاف کر دو، شازیہ میرا یقین کرو، اللہ نے دادی کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ وہ جو گھر سے نکلتے وقت ہر نماز کے بعد ان کا حصار قائم کرتی تھی، آج اس حصار کے طفیل وہ شہری کی بدنیتی سے محفوظ رہی تھی۔ وہ وہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے کال کر کے تغرل کو سب بتایا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ کچھ دیر میں یہاں موجود ہوگا۔ شہری دماغی دباؤ کے زیر اثر ہوش میں نہیں تھا۔ وہ سائیکو کیس تھا، اسپتال میں اسے فوری ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ ایک ہفتے تک وہ کسی کو بھی پہچان نہ سکا تھا۔ دوسرے ہفتے میں اس کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے سب کو پہچاننا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر جامد چپ تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا تھا۔ ان کے درمیان جو ہوا تھا اس سے صرف طغرل اور عادلہ واقف تھے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق وہ کچھ نفسیاتی عوارض کا برسوں سے شکار تھا، جس کا اظہار اس کے شدید غصے اور جنونی پن سے بھی ہوتا تھا۔ مسز آبدی اور آبدی صاحب ابھی مل کر گئے تھے۔ شہری کی خواہش پر وہاں طغرل عادلہ کو لے کر آیا تھا۔ دانستہ طور پر عادلہ کو کوریڈور میں روک کر خود اندر آ گیا پری کے ساتھ ساتھ۔ شہری نے آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ کس طرح اس سے آنکھیں ملا سکتا تھا؟ وہی تھی جو اسے ہوس و بے راہ روی کے کیچڑ سے نکال کر رشتوں کی پاکیزگی و انسانیت کا وقار سمجھا گئی تھی، وگرنہ اس سے قبل عورت اس کے لیے کھلونے کا نام تھا۔ پری نے چند لمحے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس اکڑی گردن و بہکی نگاہوں والا شہری نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو طغرل نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، شہریار میں جانتا ہوں تم بیدار ہو، پلیز آنکھیں کھولو، پارس چلی گئی ہے، تم نے عادلہ کو لانے کا کہا تھا، وہ باہر موجود ہے۔ میری آنکھیں تا حیات اب پارس کے سامنے اٹھ نہیں سکیں گی۔ یار تم میرا ایک کام کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس سے کہنا مجھے معاف کر دے اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ ڈونٹ وری، پارس تمہیں معاف کر چکی ہے، تم بھی سب بھول جاؤ۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، تم ہر بوجھ سے آزاد ہو جاؤ تاکہ تم ڈسچارج کیے جا سکو اور پھر ہم ایک گرینڈ پارٹی کریں گے۔ وہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ عادلہ اندر گئی تو پہلی بار شہری نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عادلہ، کیا مجھ جیسے پاگل کا ہاتھ تھامنا تم پسند کرو گی؟ ایسے مت کہیں، مجھے آپ کا ساتھ ہر حال میں منظور ہے شہری، اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ کاش وہ راستہ تم مجھے پہلے ہی دکھا دیتی تو میں آج اس طرح تمہارے سامنے اس حالت میں ہرگز نہیں بیٹھا ہوتا۔ عادلہ، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی ویران زندگی میں ایک دم سے ہی بہار آئی تھی، ہر سو پھول ہی پھول کھل اٹھے تھے۔
گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ دادی عائزہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ پری تھوڑا ریسٹ کر لو جا کر، فجر کے بعد تم لیٹی نہیں ہو، اب جو پیکنگ رہ گئی ہے وہ میں کر لوں گی۔ سبات نے اسے زبردستی وہاں سے بھیجا تھا اور وہ لان میں چلی آئی تھی جہاں موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کا حبس ختم ہوا تو آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ ہوا بند ہوئی تو ننھی ننھی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ آج وہ بے حد خوشی سے گرتی ہوئی ہر بوند کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دشوار زندگی کی تمام الجھنیں گزرتا موسم اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس عرصے میں اس نے محسوس کیا تھا طغرل بھی اس کی خوشیوں کا باعث بنا تھا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی مسرتوں کا مزہ چکھ نہ سکتی تھی۔ تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی نا؟ دیکھو تم نے یاد کیا اور میں آ گیا۔ دل سے دل کا کنیکشن اسی کو کہتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ بلو جینز وائٹ ٹی شرٹ میں اس کا مضبوط جسم نمایاں تھا۔ اس نے کوئی بات نہ کی، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی پیشانی پر چمکتے چاند نما باریک سے نشان کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بچپن کی لگائی گئی چوٹ کا نشان تھا جس کو اس سے چھپاتی آئی تھی، اور آج اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پارس کہاں گم ہو؟ اس کی آواز ابھری۔ سوچ رہی ہوں یہ سب خواب ہے یا جو گزر گیا وہ خواب تھا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چھو کر دیکھو مجھے، خود ہی معلوم ہو جائے گا تمہیں، اس نے مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا تھا، اور دوسرے لمحے وہ حیرت و مسرت کے احساس سے گونگ رہ گیا جب اس نے پری کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اس کا نرم و گداز مہکتا ہاتھ چہرے پر لمس چھوڑ گیا تھا۔ تھینک گاڈ یہ خواب نہیں ہے، اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ایک عرصہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، آپ کی یہ چھونے والی بیماری مجھے لگنی تھی سو لگ گئی۔ اس کے بے تکلف انداز پر طغرل کا قہقہا ماحول میں گونج اٹھا تھا۔ ختم شد۔